अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है करूँ सजदा एक खुदा को। मुसन्निफ़ा हैं सैयदा गज़ल ज़ैदी और आज आप सुनेंगे इसकी आखिरी किस्त। मेरा सोचना तेरी ज़ात तक, मेरी गुफ्तगू तेरी बात तक, न तुम मिलो जो कभी मुझे, मेरा ढूंढना तुझे पार तक। मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, तेरी नफ़रतों से प्यार तक। कभी फुर्सतें जो मिलें तो आ, मेरी ज़िंदगी के हिसार तक। मैंने जाना कि मैं कुछ नहीं, तेरे पहले ना तेरे बाद तक। अज़ान में 3 साल कबल अबीरा से मिला था। मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये बात तुम्हें क्यों नहीं बताई, और मैं ये भी नहीं जानता कि मैंने कोशिश के बावजूद अबीरा से तुम्हारा ज़िक्र क्यों नहीं किया। मुझे शायद ऐसा लगा कि वो तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहती, या फिर शायद मेरे रब को यही मंजूर था कि आप ये बात उस वक्त ना जान पाते कि वो कहाँ है। क्या आप ये जानना चाहेंगे अज़ान की अबीरा कहाँ है? उसके जहन में प्रोफेसर खालिद अब्बासी की आवाज़ गूंजी थी। नहीं सर, अगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं ये नहीं जानना चाहूँगा कि वो कहाँ हैं, लेकिन वो जहाँ भी हैं क्या वो महफूज हैं? उसके जहन में अपने कहे हुए जुमले गूंजे थे। क्यों अज़ान, तुमने क्यों इनकार किया? तुम्हें जानना चाहिए था कि वो कहाँ है। 10 साल से उसके मतलाशी थे। इतने साल उसका इंतज़ार करने के बाद क्या ये तुम्हारा हक ना था कि तुम जानते वो कहाँ है? उसके अपने अंदर कोई था जो उससे जंग कर रहा था। अबीरा मुझसे नहीं मिलना चाहती। दर्द की एक लहर उसके वजूद से टकराई थी। वो साहिल समंदर पर खड़ा था, लहरें उसके कदमों से टकरा रही थीं। उसने आंखें बंद करके अपने अंदर उठने वाले तूफ़ान को रोकने की कोशिश की थी। वो मेरा ज़िक्र नहीं सुनना चाहती। उसे मेरी जुस्तजू नहीं तो इस सूरत में क्या मेरे लिए ये जान लेना काफ़ी नहीं कि वो ठीक है, वो महफूज मुकाम पर है? यकीनन ये मेरे लिए काफ़ी है और मेरी बाकी ज़िंदगी गुजारने का ज़्यादा राह भी। उसने आंखें खोलकर हद निगाह तक फैले समंदर को देखा। अगर हम एक दूसरे का नसीब हैं तो 7 समंदर के मिसल फासला भी हमें रूबरू आने से नहीं रोक सकता, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो वो मेरे रूबरू होकर भी मेरी आंखों से ओझल ही रहेगी। उसने आंखें आसमान पर जमाई थीं। मेरे पास अपने रब की गवाही है कि मैंने इस दीन को, इसकी और उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को समझकर, महसूस करके इख्तियार किया है। और सिर्फ़ तेरी ही ज़ात है जो अबीरा को मेरे सच्चा मुसलमान होने पर यकीन दिला सकती है, और कोई नहीं, कोई भी नहीं मेरे मालिक। मैं अब तेरा फ़ैसला देखना चाहता हूँ। 10 साल में आज तक तुझसे सवाल नहीं किया, मगर आज करता हूँ। मैंने आज तक कभी अबीरा को नहीं मांगा, मगर मैं आज तुझसे अपने लिए उसे मांगता हूँ। उसके दिल में अपनी मोहब्बत देखना चाहता हूँ मेरे मालिक। उसने आंखें बंद की थीं और सदके दिल से अपने रब को मुखातिब किया था। वो उस लम्हे खुद को खाना काबा के रूबरू खड़ा महसूस कर रहा था। ये हैरान कुन था कि उसने खाना काबा के रूबरू खड़े होकर हमेशा अबीरा की हिफाजत, पुरअमन ज़िंदगी और कामयाबियों की दुआएं मांगी थी, मगर आज तक कभी खुद अपने लिए अबीरा को नहीं मांगा था। और आज वहाँ ना होते हुए भी वो उसको वहाँ महसूस कर रहा था, और गैर इरादी तौर पर उसका दिल अबीरा को मांग बैठा था। उसने गहरा सांस लेते हुए आंखें खोल दी थीं। एक ताज़गी और सुकून उसे अपने वजूद में उतरता महसूस हुआ था। वो ठीक कहती थी, तू मुख्तारे कुल है। बेशक तेरे सिवा कोई नहीं जिसे सजदा किया जाए, जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत की जाए। मेरे मालिक, अपने गुज़िश्ता हर कुफ्र से एक बार फिर तौबा करता हूँ मैं। बस मुझे अपने साले और मुत्तकी बंदों में शामिल रख, आमीन। वो साहिल समंदर से लौटते हुए सोच रहा था। कार में बैठकर उसने मोबाइल चेक किया। 4 मिस्ड कॉल्स थीं, मासी माँ की, साथ ही मैसेज भी था। उसने मैसेज पढ़ा। एक अफसोस उसकी निगाहों में उभरा था। उसने मासी माँ का नंबर डायल किया। कॉल रिसीव होते ही उसने कहा, मैं आ रहा हूँ, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो आखिरी लम्हात में सिर्फ तुम्हें अपनी निगाहों के सामने देखना चाहती थी अज़ान। तुम्हें बहुत याद किया उसने। तुम्हें आना चाहिए था। तुमने दीन बदल लिया, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि तुम अपनी माँ को भूल जाओ। तुम इस कायनात के किसी हिस्से में चले जाओ, रहोगे तुम जेनी और दानियाल के बेटे। वो इस वक्त मासी माँ के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकल रहा था। मैं ये कभी नहीं भूल सकता मासी माँ कि मैं दानियाल इफ्तिखार चौधरी का बेटा हूँ। यही मेरी असल पहचान है, लेकिन मैं उसे भी कभी फरामोश नहीं कर सकता जो जेनी डिसूज़ा ने मेरे बाप के साथ किया। ये दुनिया मकाफात अमल है, जो उन्होंने बोया था वही काटा।
وہ اسی طرح مجھے دیکھنے کی حسرت لیے چلی گئیں جیسے میرے بابا گئے تھے۔ اذان کے لہجے میں کڑواہٹ تھی اور وہ خاموش ہو گئیں کیونکہ وہ غلط نہیں تھا۔ جینی نے جو کیا وہ انسانیت کے نام پر دھبا تھا۔ اذان نے کار میں بیٹھ کر کار کا رخ اس قبرستان کی طرف کیا جہاں اس نے مسلمان ہونے کے بعد دانیال کو دفن کروایا تھا۔ کیوں جاننا چاہتے ہو تم اذان کی زندگی کے بارے میں؟ عدیل نے کاشان کے برابر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت کاشان کے فلیٹ پر تھے۔ کاشان، میں یا تم کوئی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، خود اذان بھی نہیں۔ عدیل اسی تسلسل سے بول رہا تھا۔ میں نے اذان کو ہمیشہ ہر حال میں بہت مضبوط پایا ہے عدیل، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں اس میں ایک عجیب مایوسی دیکھ رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے جس مقصد کے تحت وہ زندہ ہے وہ مقصد یکدم ختم ہو گیا ہے۔ کاشان نے کچھ الجھن سے کہا۔ یہی سمجھ لو کہ ایسا ہی ہوا ہے، عدیل نے زمانی لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ایسا کون سا مقصد تھا اذان کی زندگی میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی تھا اذان کی زندگی میں؟ کاشان نے جانچنے والے انداز میں کہا۔ عدیل نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ او مائی گاڈ! تو پھر کیا ہوا تھا عدیل؟ اذان اکیلا کیوں رہ گیا؟ وہ تو ایک مکمل انسان ہے اور ایک بہترین صالح مسلمان بھی، کاشان نے تشویش سے پوچھا۔ تم جس احمد اذان کو آج جانتے ہو کاشان، وہ 10 سال پہلے احمد اذان نہیں تھا۔ عدیل کا لہجہ اب بھی زمانی تھا۔ کاشان نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ جان ویراج چوہان تھا، عدیل نے کہا، اور کاشان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور عدیل نے مزید کہنا شروع کیا۔ ابیرہ کو چھوڑ کر وہ اسی رات بہت تیز رفتاری سے اپنے شہر واپس آیا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ روم اور کرسمس ٹری کی لائٹ آف کر کے وہ بیڈ پر دراز ہو گیا اور بہت جلد گہری نیند سو گیا۔ دوسرے دن ماما نے زبردستی اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی مگر شدید تھکن کے سبب اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ جان، کل تم کہاں تھے سارا دن؟ کرسمس پارٹی میں بھی نہیں آئے۔ مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑا۔ سوری مام، اس نے نیند سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اٹھ جاؤ، 12 بج چکے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑا۔ ابھی نہیں، میں خود اٹھ جاؤں گا، مجھے سونے دیں، اس نے کمبل منہ تک لیتے ہوئے کہا اور انہیں اپنی محنت بیکار نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سوتے رہو، لیکن اٹھنے کے بعد مجھے سب کچھ بتاؤ گے، انہوں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ وہ کچن میں کھڑا اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ اٹھ گئے جان؟ اس کی مما نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ کہاں تھے کل سارا دن؟ میں نے کتنی بار تمہارا نمبر ٹرائی کیا، نمبر آف تھا۔ کیوں؟ اس کے قریب پہنچ کر وہ اس سے پھر مخاطب ہوئی۔ موبائل کی بیٹری لو تھی اس لیے آف تھا، میں دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا اسی لیے کل پارٹی میں نہیں آ سکا، اس نے بہانہ بنایا۔ جھوٹ بول رہے ہو نا؟ مجھے یقین ہے تم پھر ابیرہ کے پاس گئے ہوگے۔ یہ لڑکی تو میرے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ ان کا لہجہ تلخ تھا۔ مما پلیز مت لیں اس کا نام، میں اب اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا، میں اسے صرف نفرت کرتا ہوں، جان نے بہت کمزور لہجے میں کہا اور کپ اٹھائے کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ پہلے حیرت سے اسے دیکھتی رہیں، پھر مسکرا دیں کہ بالآخر ان کے بیٹے کی آنکھیں کھل ہی گئیں۔ وہ پیپر دے کر باہر نکلا تو اس نے راہداری میں عدیل کو اپنا منتظر پایا۔ اسے دیکھتے ہی جان نے اپنا راستہ بدل لیا۔ عدیل اسے آواز دیتے اس کے پیچھے آنے لگا مگر جان نے اسے نظر انداز کر دیا اور سن گلاسز لگاتے ہوئے ڈپارٹمنٹ سے باہر آ گیا۔ جان کیا ہو گیا؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، تم سن کیوں نہیں رہے؟ عدیل اب اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا، جان نے درست لہجے میں کہا۔ نہیں جانتے؟ عدیل کو جھٹکا لگا۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ کیا دماغ پر بھی چشمہ پہن لیا ہے؟ آنکھوں سے یہ چشمہ اتارو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں عدیل ہوں، عدیل نے طنز سے بھرپور لہجے میں کہا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے کوئی بھی حکم دینے والے؟ ہٹو میرے راستے سے، وہ اسی انداز میں بولا۔ عدیل کو ایک طرف دھکیلتا آگے بڑھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا مینرز بھی بھول گئے ہو تم؟ عدیل تڑپ کر بولا۔ مجھ پر چلانے کی کوشش مت کرو، جان نے پلٹ کر اس سے بھی تیز آواز میں کہا اور عدیل سٹپٹا گیا۔ اسے جان کی بے رخی کی وجہ اب تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ اوکے ریلیکس، پرسکون ہو جاؤ، عدیل نے سلجھے انداز میں کہا۔ آخر مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ عدیل ملتجی تھا۔ اپنی اصلیت مت دکھاؤ، تم لوگ جانتے ہو کہ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے، میں ان ہتھ کنڈوں سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں، جان نے پر نفرت لہجے میں کہا اور عدیل اپنی جگہ ششدر رہ گیا۔ معصوم چہرے، میٹھے بول اور دلوں میں اتنی نفرت نان مسلمز کے لیے۔ سیاہ دل ہوتے ہو تم سب مسلمان، جیسا ظاہر کرتے ہو اس کے بالکل الٹ ہو۔ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنانے والے ضرورت کے وقت نان مسلم تمہارے لیے نان مسلم نہیں ہوتے اور زندگی بھر ساتھ نبھانے کے لیے وہ تمہارے لیے نان مسلم ہو جاتے ہیں۔
اچھی منطق ہے تم لوگوں کی جو صرف تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ جان نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ چپ ہو جاؤ جان، اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمہارے جو منہ میں آئے وہ کہو۔ اس قسم کی بکواس بند کرو۔ عدیل کو اب غصہ آ گیا تھا۔ سچ کہا تو بکواس لگ رہی ہے، صحیح کہا ہے کسی نے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ جان کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے، مسلمان ہرگز ایسے نہیں ہوتے۔ عدیل جھنجھلا گیا۔ بیکار بحث کر رہے ہو عدیل تم مجھ سے۔ میرے پاس ایسی کئی مثالیں ہیں جس سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ تم مسلمان ایسے ہی ہوتے ہو۔ سب سے بڑی مثال تو تم ہو۔ تمہارے فادر ایک مذہبی رہنما ہیں، مگر عبیرہ کی فیملی کی مدد کرنے کے بجائے انہوں نے تمہیں بھی قطع تعلق کے لیے کہا۔ احمد آغا، عبیرہ کا نام نہاد شوہر، مصیبت پڑنے پر سب سے پہلے اسی نے عبیرہ کا ساتھ چھوڑا، اور خود عبیرہ جو ہر ایک کی نظر میں ایک آئیڈیل مسلمان ہے، جو اپنے مطابق نان مسلمز کو بھی عزت اور احترام کا درجہ دیتی ہیں، مگر وہ بھی حقیقتاً ایک بناوٹی مسلمان نکلی، بغض اور کینہ رکھنے والی مسلمان۔ عبیرہ کے بارے میں جان کے یہ خیالات چونکا دینے والے تھے عدیل کے لیے۔ میں نے ہر مشکل، ہر مصیبت میں اس کی مدد کی، نہ دن دیکھا نہ رات، ہر لمحہ اس کی فکر، اور بدلے میں اس سے کیا چاہا؟ زندگی بھر کا ساتھ۔ میں تو اس کے لیے مسلمان ہونا چاہتا تھا، اور اس نے مجھے کس نام سے نوازا؟ ایک جھوٹے اور مکار کے لقب سے۔ میں دھوکے باز ہوں، یہ کہا، مگر حقیقتاً میں ایسا نہیں، تم لوگ ایسے ہو۔ جان کے لہجے میں شدید کڑواہٹ تھی۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم اپنے ہوش میں نہیں ہو آج جان، عدیل بمشکل بولا تھا۔ آج ہی تو میں ہوش میں ہوں عدیل، آج ہی تو میری آنکھیں کھلی ہیں۔ تم اب مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، ہرگز نہیں۔ جان کا لہجہ بہت چبھتا ہوا تھا۔ نہیں جان، حقیقتاً آج تمہاری آنکھیں کھلی نہیں بلکہ بند ہوئی ہیں، جبھی تم اچھے اور برے کے فرق کو نہیں دیکھ پا رہے۔ آج غصہ اور غم تم پر اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ تم عبیرہ کے بارے میں اتنی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہو۔ کوئی فرق نہیں رہ گیا تم میں اور احمد میں۔ اس نے بھی عبیرہ کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی اور تم بھی اسے بے کردار کہہ رہے ہو، عدیل نے بہت ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ عدیل! جان پوری قوت سے چیخا اور عدیل کا گریبان تھام لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ اس نے پوری قوت سے ایک مکہ عدیل کے منہ پر مارا اور وہ اوندھے منہ زمین پر گرا۔ گارڈن میں کھڑے لڑکے جلدی سے آگے بڑھے، کچھ نے جان کو پکڑا اور کچھ نے عدیل کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ چھوڑو مجھے تم لوگ، میں اسے جان سے مار دوں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ جان بری طرح گررا رہا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا جان، اپنے دوست پر، سب ختم کر دیا تم نے، سب کچھ۔ آج میں تم سے اپنے دوست ہونے کا حق چھینتا ہوں۔ ختم ہو گئی تمہاری اور میری دوستی۔ تم بہت پچھتاؤ گے اس پر جو تم نے کیا، تم بہت پچھتاؤ گے۔ عدیل رو پڑا۔ جان نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ جان ویراج چوہان نہ تو کبھی پچھتایا ہے اور نہ کبھی پچھتائے گا۔ تم جیسے بہت سے آئے اور گئے، میری زندگی پر نہ تو کوئی فرق پڑا اور نہ ہی پڑے گا، جان نے بہت غصیلے لہجے میں کہا، اور پلٹ کر لڑکوں کو ایک طرف دھکیلتا اپنی کار کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عدیل بے بس نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ جیسے ہی پیپر دے کر اپنی کار میں آ کر بیٹھا، کسی نے کوئی بھاری چیز اس کے سر پر ماری اور اس کا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو زنجیروں میں جکڑا پایا اور فرش پر کسی کے قدموں میں پڑا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مسٹر مہرا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ مجھے تم سے یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ استانی صاحبہ کہاں ہیں، مسٹر مہرا نے طنز سے بھرپور لہجے میں کہا۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ خیر، اب شرافت سے بتا دو کہ وہ کہاں ہے اور سنیتا کو اس نے کہاں چھپایا ہے۔ انہوں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے فون پر بھی آپ سے کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، تو میں کیسے بتاؤں؟ جان نے ان زنجیروں میں کس مساتے ہوئے کہا۔ اچھا، حیرت ہے، تم تو مسیحا تھے اس کی اور وہ تمہیں ہی چونا لگا گئی۔ انہوں نے بہت زور سے کہا لگایا۔ آپ بہت ہی بےہودہ ہیں مسٹر مہرا۔ جان کو غصہ آ گیا۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ عبیرہ کہاں ہے، سیدھی طرح بتا دو ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ اپنی شکل بھی پہچان نہیں پاؤ گے۔ ان کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ مجھے آپ کی کسی دھمکی سے ڈر نہیں لگے گا اب، کیونکہ جس کی زندگی ختم کرنے کی آپ نے مجھے دھمکی دی تھی وہ اب محفوظ جگہ ہے اور اپنی زندگی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جان نے بہت اطمینان سے کہا۔ لے جاؤ اس کو اور اتنا مارو کہ اس کی زبان خود بخود چلنے لگے۔ لے جاؤ اسے میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ بری طرح دہاڑے اور ان کے آدمیوں سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ 2 گھنٹے مسلسل اس پر ڈنڈے اور ہاکیاں برساتے رہے۔ اس کے جسم کی کوئی بھی ہڈی اب سلامت نہ رہی، مگر اب بھی اس کے لب خاموش تھے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ بہت ڈھیٹ انسان ہے، موت کو گلے لگا لے گا مگر اس لڑکی کا پتہ نہیں بتائے گا۔ محبت ہے کہ جنون؟ مسٹر مہرا نے اس کے بال مٹھیوں میں لیے اور پھر پوری قوت سے اس کا سر زمین پر دے مارا۔
وہ مکمل طور پر دنیا مافیہ سے بے خبر ہو گیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور پھینک دو کسی سڑک پر، جو چند سانسیں بچی ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی، انہوں نے حد درجہ نفرت سے کہا، اور مہرا کے آدمی جان کو گھسیٹتے لے گئے۔ جان کا پورا وجود خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر شے پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہر شے پرسکوت۔ آج وہ پھر سے گہرے اندھیرے کا شکار تھا، مگر آج وہ جادوئی لفظ کہیں سنائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ اندھیرے میں ہی چل پڑا، مگر اچانک ہی اس کا پاؤں کیچڑ میں چلا گیا۔ اس نے پاؤں نکالنے کی کوشش کی، مگر ایک پاؤں نکالنے کی کوشش میں دوسرا بھی کیچڑ میں دھنس گیا۔ دھیرے دھیرے اس کے پاؤں گھٹنوں تک کیچڑ میں دھنس گئے۔ اب اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا اور اس نے حلق کے بل چلانا شروع کر دیا۔ ویرانے میں اس کی اپنی آواز کی باز گشت تھی، کوئی دور تک بھی نہ تھا جو اس کی آواز پر اس کی مدد کو آتا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری اور خوفناک دلدل میں پھنس گیا ہے۔ اس کا آدھا دھڑ مکمل طور پر دلدل میں غائب ہو چکا تھا۔ کوئی ہے جو میری مدد کرے، پلیز ابیرا میری مدد کرے، آپ نے تو ہمیشہ اندھیروں میں میری رہنمائی کی ہے، آج اس دلدل سے بھی مجھے آزادی دلا دیجیے۔ وہ گڑ گڑانے لگا، مگر کوئی نہ آیا۔ وہ گردن تک دلدل میں دھنس چکا تھا۔ ہر انسان خود کو مختار کل سمجھتا ہے، مگر حقیقت میں ایک انسان کی حیثیت اس دنیا میں خزاں رسیدہ پتے سے زیادہ نہیں۔ انسان اپنے رب کی ایک انتہائی عاجز اور حقیر مخلوق ہے، اور حقیقتاً وہی مختار کل ہے۔ ابیرا کے جملے ایک بار پھر اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ مختار کل، ابیرا کا رب جس سے ابیرا بےحد محبت کرتی ہے، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میری مدد کر، مجھے نکال لے ان اندھیروں سے، اس گمنام موت سے نکال لے، مجھے شامل کر لے اپنے بندوں میں یا رب، شامل کر لے۔ وہ گڑ گڑانے لگا، اس کا چہرہ بھی اب دلدل میں دھنسنے لگا۔ صرف اس کا سیدھا ہاتھ تھا جو اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا، وہ دلدل سے باہر رہ گیا تھا۔ یکدم ہی کسی نے اس کا ہاتھ تھاما اور دلدل سے باہر کھینچا۔ گرفت سے محسوس ہوا کہ وہ کوئی مردانہ ہاتھ تھا۔ وہ دلدل سے باہر نکل آیا۔ اس کے روبرو ایک بہت باوقار انسان کھڑا تھا، سفید لباس میں ملبوس، چہرے سے پھوٹتا نور۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور خود اس کا وجود بھی نور میں ڈوب گیا۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی تمام کائنات کا بے تاج بادشاہ ہے۔ وہ ہستی اس سے مخاطب تھی، وہ اس آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہنا شروع کیا۔ اس کا دل عجب سرشاری کا شکار تھا، اسے تسکین مل رہی تھی۔ اس نے دھیمے سے آنکھیں کھولی اور بہت تیز روشنی اس کی آنکھوں میں گھسی تھی۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور جب ہٹایا تو خود کو ہاسٹل کے بیڈ پر پایا۔ وہ دلدل یا جنگل میں کہیں نہیں تھا۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے بینچ پر عدیل بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر جان کو کچھ حیرت سی ہوئی۔ عدیل، اس نے حیرت سے کہا۔ اس کی آواز پر عدیل نے آنکھیں کھول دیں اور اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ تم ٹھیک ہو جان؟ اللہ کا شکر ہے، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، اس نے ٹیبل پر رکھے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا اور استقبالیہ پر کال کی۔ کیسا محسوس کر رہے ہو آپ؟ عدیل نے بیڈ کے ساتھ رکھے سٹول پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا جان کہ کتنا عرصہ بے ہوش رہے ہو، عدیل نے بہت مدھم لہجے میں کہا۔ جان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 3 مہینے یعنی 90 دن، نیا سال بھی تمہاری بے ہوشی کی حالت میں ہی شروع ہو گیا اور نئے سال کا تیسرا مہینہ بھی اپنے اختتام پر ہے۔ عدیل کا انداز اطلاع دینے والا تھا۔ جان کو یقین نہیں آیا۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ کچھ دیر جان کا چیک اپ کیا اور آرام کا انجیکشن لگا کر چلا گیا۔ مما کہاں ہیں عدیل اور مجھے یہاں کون لایا؟ جان کو عدیل سے بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ آنٹی کچھ دیر پہلے ہی گھر گئی ہیں، اس لیے میں نے انہیں تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور تمہیں اسپتال میں لایا تھا۔ میں نے مسٹر مہرا کے آدمیوں کو تمہیں اغوا کرتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے آنٹی کو انفارم کیا اور انہوں نے DIG سے رابطہ کیا۔ DIG نے فوراً ایکشن لیا اور ہم لوگ مسٹر مہرا کے گھر پہنچے، مگر وہ لوگ تمہیں وہاں لے کر نہیں گئے۔ بہت مشکل سے ان کے ایک آدمی نے بتایا کہ وہ تمہیں اپنے فارم ہاؤس لے گئے ہیں۔ فارم ہاؤس کا ایڈریس لے کر ہم وہاں پہنچے، اسی کے قریب سڑک پر ہم نے تمہیں دیکھا تو میری اور آنٹی کی تو جان ہی نکل گئی۔ ہم تمہیں لے کر فوراً ہسپتال آئے، جبکہ DIG نے مسٹر مہرا اور ان کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ جس وقت ہم تمہیں اسپتال لائے جان، اس وقت تمہارے وجود میں سانسیں کہیں ہی باقی تھیں۔ ڈاکٹر مایوس تھے، انہیں بالکل امید نہیں تھی کہ تم بچ پاؤ گے۔ کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ 2 دن تک تمہاری سرجری جاری رہی اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ تم کوما میں چلے گئے ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ پاک نے تمہیں نئی زندگی عطا کی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب تمہاری یہ زندگی ایک معجزہ ہے۔ عدیل ایک تسلسل سے بولتا رہا اور حیران کن نگاہوں سے جان اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو بند کر لیا۔
1 हफ्ता गुजर गया, उसे कोमा से बाहर आए। वो अब खुद चलने फिरने के लायक हो गया था। दिन के वक्त उसकी मम्मा उसके साथ होती और रात में अदील। इस दौरान अदील ने उसमें एक अजीब तब्दीली महसूस की थी। वो कम गो हो गया था। ज़्यादातर वक्त किसी गहरी सोच में डूबा रहता। कोई सवाल करने पर मुख्तसर से मुख्तसर जवाब देने की कोशिश करता। क्या बात है जान, मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि तुम सिर्फ खामोशी से मेरी बातें सुनते रहते हो। खुद बात करते हो, ना किसी बात का सही जवाब देते हो। नाराज़ हो अब भी मुझसे? अदील ने तशवीश से पूछा। नहीं नहीं अदील, प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैं पहले ही अपने गुज़िश्ता रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। ये कहकर मुझे और शर्मिंदा ना करो, जान ने शर्मिंदा लहजे में कहा। शर्मिंदगी? बेवकूफ़, मैं इतने दिन से अपने छोटे से दिमाग को घिस रहा हूँ कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ है। जान, तुम तो मुझसे बड़े गधे हो, अदील ने मुंह बसोरते हुए कहा और जान हंस दिया। जान, झगड़ा वहीं होता है जहाँ बहुत मोहब्बत होती है, और मुझे अपने दोस्त से बेहद मोहब्बत है, अदील खुशदिली से कहते हुए उसके गले लग गया। हाँ, मुझे यकीन है, जभी तो तुम मेरी ज़िंदगी बचाने का ज़रिया बने, जान ने उसकी पीठ थपथपाते हुए नम लहजे में कहा। अदील, यहाँ से निकलकर मैं सबसे पहले अबीरा से मिलना चाहता हूँ। मुझे उससे अपने किए की माफ़ी मांगनी है। उसकी आंखों से आंसू बहे और अदील की शर्ट में जज्ब होने लगे। माफ़ी? किस गलती की माफ़ी? अदील ने उसका चेहरा अपने रूबरू करते हुए कहा और जान ने धीमे लहजे में उसे सब कुछ बता दिया। अदील का चेहरा उतर गया। ये तुमने ठीक नहीं किया जान, अदील ने अफसोस से कहा। मैं जानता हूँ अदील, इसीलिए उससे मिलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम उसकी मामा को भी साथ ले जाएं। वो यहाँ से जाते वक्त उनके लिए बहुत परेशान थी, जान ने आंसू साफ करते हुए कहा। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे जान, क्योंकि अबीरा की अम्मा घर छोड़कर चली गई हैं। अदील की बात सुनकर जान अपनी जगह साकत रह गया। तुम्हें और अबीरा को मोहल्ले के कुछ लोगों ने साथ जाते देखा था। इस बात को लेकर उन्होंने आंटी को इतने ताने दिए कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। कहाँ गई कोई नहीं जानता, अदील ने मायूस कुन लहजे में कहा, और जान एक अनचाहे गुनाह के बोझ तले आ गया। डिस्चार्ज होकर जब वो घर आया तो मासी को अपना मुंतज़िर पाया। वो आज से पहले कभी उनके घर नहीं आई थी। मासी माँ, आप यहाँ? वो खुशी से फूले ना समाया। वो मुस्कुराती हुई उसके करीब चली आईं। कैसा है मेरा जान? उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे का बोसा लिया। डॉक्टर ने आराम का बताया और ज़्यादा बात करने को भी मना किया है, उसके बजाय मम्मा बोली। मॉम प्लीज़, जान ने फ़ौरन कहा। रहने दो जान, जिनके दिल स्याह हों उनकी ज़ुबान मीठी नहीं हो सकती। और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें देखने आई थी, तुम्हें देख लिया, दिल को तसल्ली हो गई। अब मैं चलती हूँ, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं मासी माँ, आप ऐसे नहीं जा सकती, आप आज यहाँ हमारे साथ रुकेंगी। जान ने उनके दोनों हाथ थाम लिए। नहीं जान, मैं इस घर में खड़ी हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा दम घुटता है यहाँ, खौफ आता है मुझे इस घर के बेज़ुबान दरो दीवार से, जो अपने खामोश ज़ुबान से न जाने क्या क्या देख और सह चुके हैं, उन्होंने जुबानी अंदाज में कहा। तुम्हें यहाँ रोकने का हमें भी कोई शौक़ नहीं, तुम जा सकती हो, उसकी मम्मा ने बहुत कड़वे लहजे में कहा। जान कुछ समझ नहीं पाया इस खामोश जंग को। उनके जाने के बाद वो अपनी मामा से मुखातिब हुआ। क्या मतलब था मासी माँ की बातों का? उसके लहजे में तशवीश थी। मुझे क्या मालूम, उसे बकवास करने की आदत है। तुम तवज्जो ना दो, तुम्हें डॉक्टर ने आराम का कहा है, तुम आराम करो। उन्होंने उसका कंधा थपथपाया और वो खामोश हो गया। अदिल, हम आज कराची चल रहे हैं, मैं 10 बजे तक तुम्हें पिक कर रहा हूँ। मम्मा 2 हफ्तों के लिए बिज़नेस मीटिंग पर गई हैं और ये अच्छा मौका है, हम सुबह से शाम तक वापस भी आ जाएंगे। उसने फ़ोन पर अदिल को इन्फॉर्म किया और उसने रजामंदी जाहिर की। तकरीबन दोपहर के 1 बजे वो उसी गली में खड़े थे जहाँ 3 माह पहले उसने अबीरा को छोड़ा था। जान, अबीरा इनमें से किस घर में गई थी? अदिल ने उस गली में दाखिल होते हुए कहा। पता नहीं, क्योंकि गली में अंधेरा था और मैं उससे बात करके फ़ौरन ही पलट गया था। तुम्हें उसकी फूफो का नाम मालूम है? हम उनके नाम से घर पूछ लेते हैं, या फिर अबीरा के कज़न अब्दुल मोइज़ के नाम से। जान ने तजवीज़ पेश की और अदिल ने अब्दुल मोइज़ के नाम से घर ढूंढना शुरू किया। जल्द ही उन्हें घर मिल गया, मगर घर के सामने पहुंचकर दोनों ही शशदा रह गए। दरवाजे पर ताला लगा था। हो सकता है कहीं गए हुए हों, हमें कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए, जान बोला और अदिल ने इस बात में सर हिलाया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। दोपहर से शाम हो गई मगर कोई नहीं आया। अब उन दोनों ने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया और उनका जवाब उन्हें मज़ीद परेशान कर गया। वो घर कई महीनों से बंद था। वो लोगों को कुछ भी बताए बिना रात में ये घर छोड़कर कहीं चले गए। ये जवाबात जान को साकत कर गए थे। मैं जानता हूँ अदील, अबीरा मेरी वजह से ये घर छोड़कर गई होगी। उसे यकीन होगा कि उसके इनकार के बाद मैं मिस्टर मेहरा को इस घर के बारे में, ईमान के बारे में बता दूंगा, तो
मेरे बारे में इतना गलत सोच सकती है अदील? मैं जानता हूँ, मुझे अंदाज़ा है। जान का लहजा बिल्कुल बिखरा हुआ था। अदील बेबस निगाहों से उसे देखता रहा। कराची से आए उसे 1 हफ्ता हो गया था, मगर उसका दिल अब भी सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। जो हुआ उसकी वजह से हुआ। अबीरा उसे इतना गलत समझती थी, कितना गिर गया था वो उसकी नज़रों में। अदील उसे घंटों समझाता रहता, मगर उसके कान पर जूं भी ना रेंगती। कैसे हो जान? आज उसकी मासी माँ ने उसे फ़ोन किया था। ठीक, उसने मुख्तसर कहा। क्या हुआ? आवाज़ इतनी मायूस कुन क्यों है? वो फ़ौरन भांप गई। उसका दिल बोझल तो वैसे ही था, अब बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मैं हार गया मासी माँ, वो जीत गई। वो ज़िंदगी भर का पछतावा छोड़ गई है मेरी किस्मत में। मैं उसे भूल नहीं पा रहा। वो तड़प कर रो रहा था। वो उनसे वो सब कुछ कह रहा था जो वो अपनी मामा से नहीं कह सकता था। रिलैक्स जान, कौन है? किसके बारे में बात कर रहे हो? वो घबरा गई उसके इस तरह तड़प तड़प के रोने से। वो एक मुसलमान लड़की है मासी माँ, उसका नाम अबीरा इबाद है, जान ने खुद को मुस्तहकम करते हुए कहा। मुसलमान लड़की? मासी माँ ने हैरत से कहा। जी मासी माँ, और फिर उसने एक तसलसल से उन्हें सब कुछ बता दिया। वो बिल्कुल खामोश हो गई। क्या हुआ मासी माँ, आप खामोश क्यों हो गई? जान को तशवीश हुई। वक्त खुद को दोहरा रहा है जान। जिस दीन से दूर रखने के लिए तुम्हारी माँ ने इतने जतन किए, तुम उसके ही पैरोकार बन रहे हो। यह कुदरत का इंसाफ है। हकीकत है, इंसान अपने असल से हरगिज़ दूर नहीं रह सकता, और तुम भी नहीं रह पाओगे अपनी हकीकत से दूर। उनका लहजा ख्वाबीदा था। क्या मतलब? वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरी हर बात का मफ़हूम तुम्हारी माँ को मालूम है। वो तुम्हें बेहतर तौर पर हर बात बता सकती है, मगर वो नहीं बताएगी क्योंकि अपना असल चेहरा दिखाने की उसमें हिम्मत नहीं होगी। हाँ, शायद तुम्हारे नाना जान तुम्हें हकीकत से आगाह कर सकें, क्योंकि वो खुद जिस अजाब में मुब्तला हैं और जिसमें मुब्तला होकर उनकी बीवी मरी, उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि उन्होंने जो तुम्हारे बाप के साथ किया वो एक खौफनाक दास्तान थी। उनका अंदाज़ अब भी वही था। जान अपनी जगह सुन रह गया। जान, कैसी तबीयत है तुम्हारी और तुम यहाँ क्यों चले आए? जैनी तो बता रही थी कि डॉक्टर्स ने तुम्हें आराम का कहा है। जान की अचानक आमद पर वो हैरान रह गए। बस मैं बहुत बोर हो रहा था, मम्मा भी घर पर नहीं थी, मैंने सोचा आपसे मिल लो। आपकी तबीयत कैसी है? वो उनकी व्हील चेयर के सामने बैठते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, तुम ख्वामखा परेशान हुए। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ग्रैंडपा, मेरे पापा कैसे थे? आप लोगों ने तो आज तक मुझे उनकी एक तस्वीर भी नहीं दिखाई। रात को खाने के बाद वो ड्राइंग रूम में उन्हें ले आया। बहुत ही अच्छा इंसान था तुम्हारा बाप, बहुत प्यार भी करता था तुमसे। जान बंद थी तुम में उसकी, अक्सर याद आता है वो मुझे, उन्होंने पुरसोच लहजे में कहा। एक बात पूछूं ग्रैंडपा आपसे? उसने कुछ सोच कर कहा। हाँ पूछो। आप और मामा मासी माँ से क्यों नहीं मिलते? क्या हुआ था ऐसा जिसने आपके दिल में मासी माँ के लिए इतनी नफ़रत भर दी? वो भी तो आपकी ही बेटी हैं, फिर आखिर क्यों आप उनकी शक्ल भी नहीं देखते? जान का लहजा उलझन से पुर था। कुछ ख़ास नहीं, बस उसके ससुराल वालों से झगड़ा हुआ था इसीलिए। उन्होंने निगाहें चुराई थीं। नहीं ग्रैंडपा, आप गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि मासी माँ के घर वालों से मैं भी मिला हूँ। आज तक उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। क्यों आप लोग मुझसे हकीकत छुपाना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे आप राज रखना चाहते हैं? क्यों मासी माँ ने यह कहा कि आप लोगों ने मेरे बाबा के साथ जो किया वो एक खौफनाक दास्तान है? क्या किया था आपने बाबा के साथ? मैं जानना चाहता हूँ, और सच जाने बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, जान ने हतमी लहजे में कहा। हकीकत नहीं बता सकता मैं तुम्हें जान, हकीकत जहर का घोंट है, तुम नहीं पी पाओगे। उन्होंने व्हील चेयर का रुख मोड़ लिया, मगर जान उनके और दरवाजे के दरमियान हाइल हो गया। आप इस तरह नहीं जा सकते ग्रैंडपा, आपको मुझे सच बताना ही होगा हर हाल में। जान बज़िद था। नहीं जान, तुम्हें कभी ना खोने के लिए हमने वो सब किया था, और आज तुम्हें अपने हाथों से नहीं गंवा सकते। वो गिड़गिड़ाने लगे। आप मुझे सच ना बताकर भी गंवा देंगे। उन्होंने देखा, उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पिस्टल निकाली और अपने सर पर रख ली। जान, उनकी आंखों में हैरत थी। मैं ऐसा ही करूँगा ग्रैंडपा, आप जानते हैं जो मैं कहता हूँ वो कर गुजरता हूँ। उसके लहजे में कतईयत थी। मैं तुम्हें सब सच बताऊँगा जान, लेकिन खुद को कुछ ना करना प्लीज़, और हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना। उन्होंने इल्तिजा की और उसने पिस्टल वापस अपनी जेब में रख ली। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है जान, तुम हम में से नहीं हो। वो एक लम्हे के लिए रुके। तुम जान विराज चौहान नहीं, बल्कि अजान दानियाल हो। उन्होंने अटक अटक कर अपना जुमला मुकम्मल किया, और जान को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वो एक मुसलमान था और आज तक इस बात से बेखबर था।
تمہارے باپ کا نام دانیال افتخار چودھری تھا۔ اس نے جینی سے اپنے والدین کے خلاف جا کر شادی کی۔ عیسائی ہوا، مگر بہت جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اسلام دوبارہ قبول کر لیا، جس نے جینی کے دل میں اس کے لیے نفرت کا بیج بو دیا، اور یہ نفرت تمہاری پیدائش کے بعد مزید بڑھ گئی، کیونکہ دانیال نے تمہیں بھی بچپن ہی میں مسلمان بنا دیا۔ اس نے تمہارے کان میں اذان دی۔ دانیال نے جینی کو چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہوئے اسلام قبول کرنے کا کہا، اور جینی نفرت، غم اور غصے کی آگ میں جھلسنے لگی، مگر میرے کہنے پر اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تاکہ وہ تمہیں پا سکے، اور پھر ہم نے دانیال سے ہمیشگی کا چھٹکارا پانے کی سازش تیار کی۔ جب تمہاری ماسی ماں کو اس کا پتہ چلا تو اس نے ہمیں روکنا چاہا، مگر ہم نے اس کی ایک نہ سنی اور اس سے اپنے تمام رشتے ختم کر دیے۔ کہو اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے جینی کی آواز سنائی دی۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا، کہیں یہ میرا وہم تو نہیں؟ اس نے سوچتے ہوئے قدم آگے بڑھائے تھے۔ وہ تقریباً 15 دن بعد گھر آیا تھا۔ اپنی کاروباری مصروفیت کے سبب وہ اکثر گھر سے اتنے لمبے عرصے کے لیے باہر رہتا تھا۔ اس نے جینی کے روم کا رخ کیا، آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھا تھا، جینی نے شلوار قمیض پہنی تھی اور دوپٹہ بھی سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا، ورنہ عام طور پر وہ لانگ فراک یا پینٹ شرٹ پہنا کرتی تھی۔ آپ آ گئے دانیال؟ وہ اذان کو گود میں اٹھائے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم ابھی اذان سے کیا کہہ رہی تھی؟ دانیال نے پوچھا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے دانیال، میرا نام عاتقہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دانیال کی نگاہوں میں خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھرنے لگے۔ جینی کے مسلمان ہونے سے دانیال بہت خوش تھا۔ زندگی میں جیسے بہاریں ہی بہاریں آ گئی تھیں۔ اذان اب قدم اٹھانے لگا تھا۔ اسے ہنستا کھیلتا چلتا پھرتا دیکھ کر دانیال کا سیروں خون بڑھتا، مگر نہ جانے کیوں پچھلے کچھ مہینوں سے اس کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی۔ وہ بوجھل اور تھکا تھکا محسوس کرنے لگا تھا۔ اکثر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا اور وہ بے ہوش ہو جاتا۔ عاتقہ اسے ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن باقاعدگی سے کھلاتی تھی، مگر طبیعت میں کچھ بہتری نہ ہوتی۔ ایک دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ کمپنی نہیں گیا تھا۔ اذان کو گود میں اٹھائے اس سے باتیں کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی ملازمہ نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ دانیال صاحب! اس نے پلٹ کے دیکھا۔ کیا ہوا خیرن، سب ٹھیک تو ہے؟ دانیال نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ صاحب جی، وہ بیگم صاحبہ کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ عاتقہ کے بارے میں؟ اس کو حیرت ہوئی۔ جی صاحب جی، میں کل بازار سے سودا لے کر آ رہی تھی تو میں نے بی بی کو چرچ سے نکلتے دیکھا۔ وہ گھر پر درگاہ کا کہہ کر جاتی ہیں اور حقیقت میں درگاہ نہیں جاتی، اور روزانہ رات میں جو چائے وہ آپ کے لیے بناتی ہیں اس میں بھی وہ کچھ ڈالتی ہیں۔ میں نے چھپ کر انہیں یہ سب کرتے دیکھا ہے۔ صاحب جی، بی بی جی حقیقت میں نہیں بدلی ہیں، صرف ظاہری طور پر بدلی ہیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ خیرن، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو اور کس کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ وہ اس گھر کی مالکن ہے، دانیال کرخت لہجے میں بولا۔ مجھے معلوم تھا صاحب جی آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اس لیے ہم یہ لے کر آئے ہیں۔ اس نے اپنے دوپٹے میں چھپائی ہوئی بوتل نکال کر اس کے سامنے کی تھی۔ بی بی جی اس بوتل میں سے کچھ ڈالتی ہیں صاحب جی، ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دانیال نے حیرت سے اس بوتل کو دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے پکڑ کر اس پر لکھا تھا سلو پوائزن۔ دانیال کے قدموں سے زمین نکل گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عاتقہ ایسے کر سکتی ہے۔ وہ تو اس سے اتنی محبت کرتی ہے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے آگے ایک بار پھر اندھیرا چھایا اور وہ ارد گرد سے بے خبر ہو گیا۔ بی پی بہت لو ہے، ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا ہے۔ آپ کا مینیجر بھی آیا تھا کچھ پیپرز سائن کروانے۔ ہوش میں آتے ہی جینی نے اسے بتانا شروع کیا، مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا دانیال، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کھڑکیوں پر پردے ڈالتے ہوئے اس سے مخاطب تھی۔ آج اماں ابا بہت یاد آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، اس کا لہجہ دکھ سے پر تھا۔ دانیال، میں اور اذان ہے نا آپ کے پاس، آپ خوش رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور جلد ٹھیک ہو جائیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دانیال صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ 2 دن گزر گئے تھے مگر اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں تھا۔ اس دفعہ تو اس سے اٹھنا بھی مشکل تھا۔ ڈاکٹر آیا چیک کرنے، دوائیں چینج کیں اور چلا گیا۔ عاتقہ، 2 دن ہو گئے میں نے اذان کو نہیں دیکھا، پلیز ایک بار اسے لے آؤ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ دانیال، وہ آپ کو تنگ کرے گا اور ڈاکٹر مسلسل آپ کو آرام کا کہہ رہے ہیں، ایک بار ٹھیک ہو جائے پھر خوب جی بھر کر کھیلنا اذان کے ساتھ، اس نے الماری میں کپڑے جماتے ہوئے کہا۔ میں اب ٹھیک نہیں رہوں گا عاتقہ، مجھے معلوم ہے، دانیال نے مایوس ہو کر کہا۔
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो यकदम बौखला गई। बीबी जी, अजान बाबा सीढ़ियों से गिर गए हैं। बाहर से खैरन के चीखने की आवाज़ आई और वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। आतिका रुको, मुझे भी ले चलो। आतिका। दानियाल पीछे से चीखता रह गया। कमज़ोरी के बाइस उससे चला भी नहीं जा रहा था। मुझे मेरे बेटे से जुदा मत करो जेनी, मैं मर जाऊंगा। वो अपनी बेबसी पर रो पड़ा। उसे अपने माँ बाबा याद आए थे। वो भी तो इसी तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे और मैंने कितनी कमज़र्फी और एहसान फरामोशी का मुजाहरा किया था। उन्हें छोड़कर इस औरत को अपना लिया जो आज मेरी जान लेने के दर पे है, जो मुझसे इतनी नफ़रत करने लगी है कि मेरा वजूद उसे इस घर में भी बर्दाश्त नहीं। लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ ठीक हुआ। मैंने भी तो यही किया था उनके साथ, उन्हें जीते जी मार दिया था। माँ बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। वो तड़प तड़प कर रो रहा था, मगर आज उसके आंसू साफ़ करने वाला कोई नहीं था। 1 महीना हो चुका था उसे बीमार हुए। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि कंबल के अंदर लेटा नज़र भी नहीं आ रहा था। उसके चेहरे की हड्डियां भी नुमायाँ हो गई थी। आंखें अंदर को धंस गईं, सर के बाल भी उतर गए, होंठों का रंग स्याह और जिल्द सुकड़ गई। खैरन, मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे मेरे दीन के बारे में ज़रूर बताना। उसे बताना कि वो एक मुसलमान है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, मगर फिर भी मुमकिन हो सके तो मेरी ये डायरी उसे देना। उसने तकिए के नीचे रखी एक डायरी निकाली। साहब जी, मैंने आपसे कहा था ना, मगर आपने मेरा यकीन ना किया। वो रोने लगी। नहीं खैरन, इसमें जेनी का कोई कसूर नहीं, ये मेरी सज़ा है। मैंने जो किया अपने माँ बाप के साथ, ये उसी का फल है। बस वो सब मुझे माफ़ कर दे और मेरा रब भी मुझे माफ़ कर दे। खैरन की आंखों से आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जेनी अंदर दाखिल होते ही दहाड़ी और खैरन जल्दी से डायरी उठाए कमरे से बाहर निकल गई। आतिका, अजान कहाँ है? बस एक बार मुझे उससे मिलवा दो प्लीज़। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था। बंद करो अपनी बकवास। मेरा नाम जेनी है। इतने महीनों से ये मनहूस नाम सुन सुनकर मेरे तो कान ही पक गए हैं। और वो सिर्फ मेरा बेटा है और उसका नाम अजान नहीं, जान है। और याद रखो, वो अपनी माँ के दीन पर चलेगा। तुम्हारा दीन तो बहुत दूर, तुम्हारा नाम भी कभी नहीं जानेगा वो। आज वो खुलकर सामने आ गई थी। यह तो बहुत जानदार है जेनी। इतना टाइम से इसे जहर दिया जा रहा है, मगर अब तक जिंदा है। जेनी के फादर बोले। मेरा दम मेरे बेटे में अटका है। एक बार उससे मिलवा दो, मैं खुद ब खुद मर जाऊंगा। वो तड़प कर बोला। तुम्हारे इस अटके हुए दम को हम खुद आज़ादी दे देंगे, तुम फिक्र ना करो। फायर ब्रिगेड को फ़ोन तो कर दिया ना बाबा? आखिर चौहान हाउस के मालिक के कमरे में आग लगी है, उसे कोई तो बुझाने आएगा। जेनी बेहद बेरहमी से बोली। आग? दानियाल ने नम लहजे में पूछा। हाँ मेरे प्यारे शोहर, तुम्हारे इस कमरे में आग लगने वाली है अगले कुछ लम्हों में। अरे तुम तो हैरान हो रहे होगे कि हमें कैसे पता। उसका लहजा अब भी बेरहम था। क्योंकि वो आग हम ही लगाने वाले हैं। उसने एक बुलंद कहकहा लगाया। मैं तो वैसे ही मर रहा हूँ, मुझे इस तरह तड़पा तड़पा कर मत मारो प्लीज़। अंकल, प्लीज़ आंटी, मैं। वो गिड़गिड़ाने लगा। नहीं दानियाल, मैं तुम्हें इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तुम जैसा धोखेबाज इंसान यही डिज़र्व करता है। जेनी ने नफ़रत से कहा और फिर अपने माँ बाप को इशारा किया। उन्होंने पेट्रोल का गैलन खोलकर पेट्रोल इर्द गिर्द और बेड पर छिड़कना शुरू कर दिया। मेरा रब इस सब का गवाह है जेनी, वो खुद इंसाफ करेगा। तुम चाहकर भी सच को छुपा नहीं सकोगी। मेरे मर जाने से तुम्हारा असल चेहरा नहीं छुप पाएगा। मेरा बेटा ज़रूर जानेगा कि वो कौन है, उसका असल दीन क्या है। वो अपनी हकीकत से दूर नहीं रह पाएगा। मेरी आवाज़ हमेशा उसके कानों में गूंजती रहेगी इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है अपने रब पर, वो रहनुमाई करेगा उसकी। वो ज़रिया बनाएगा किसी को उसकी हिदायत का। उसने पुरअज़म लहजे में कहा और फिर आंखें बंद करके बुलंद आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। पेट्रोल छिड़क कर वो तीनों कमरे से बाहर निकल आए और दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया। खिड़की में से माचिस की तीली चलाकर अंदर फेंकी। कमरे ने फ़ौरन ही आग पकड़ ली। दानियाल की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं, मगर उनके सफाक दिलों को कुछ ना हुआ था। चांद की आंखें आंसुओं के सबब धुंधला गई थीं। उसका दिल चाहा कि वो खुद को शूट कर ले। जुल्म की यह दास्तान उसकी वजह से ही तो रकम की गई, वही तो सबब था। उसका दिल फटने लगा, उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चांद, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। वो व्हील चेयर चलाकर उसके पीछे है, मगर वो उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल गया था। उसने कार नहर के किनारे रोकी और उतरकर बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका दिल चाह रहा था कि हर मंजर को नोच ले। आज उस औरत की हकीकत उसके सामने आई थी जिसे वो दुनिया की अजीम औरत मानता था। वो ज़मीन पर बैठा और पागलों की तरह घास नोचने लगा। इर्द गिर्द के लोग हैरत से उसे देखने लगे।
तकरीबन सभी उसे जानते थे। वो अचानक ही ज़मीन से उठा और फिर नहर में छलांग लगा दी। नहर का पानी बहुत गहरा था। 2 लड़कों ने उसके पीछे छलांग लगाई और उसे डूबने से बचाया। जब उसे होश आया तो वो अपनी खाला के घर था। उसका कज़न उसे वहाँ लाया था। क्यों बचाया मुझे? मैं जीना नहीं चाहता, मर जाना चाहता हूँ मैं। मेरा दिल फट रहा है ये सोच सोच कर कि मैं एक ऐसी औरत का बेटा हूँ जिसने अपने हाथों अपना घर तबाह किया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्या कसूर था मेरे बाबा का? मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं, हरगिज़ नहीं। वो बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी मासी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बस मेरे बच्चे, बस करो, जान सब्र करो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला। उसे सुकून आवर इंजेक्शन दिया तो वो चंद लम्हों बाद फिर बेसुध हो गया। सुबह जब वो उठा तो उसकी हालत किसी हद तक बेहतर थी। बहुत समझाया था मैंने उन्हें, लेकिन उन तीनों ने मेरी एक नहीं सुनी। उन पर सिर्फ बदले का भूत सवार था। उन्होंने अफसोस से कहा, उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन अब जो मैं करूँगा वो जेनी डिसूज़ा को आखिरी सांस तक भुगतना पड़ेगा। उसने नफ़रत से पुर लहजे में कहा और उठकर बाहर निकल गया। बुराई की उम्र कितनी ही लंबी क्यों ना हो, उसे सच्चाई से हारना पड़ता है। उन्होंने जान को जाता देखकर सोचा। खैरन भी, उसने घर में दाखिल होते ही तेज़ आवाज़ में पुकारा। साहब, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज नहीं आई, सर्वेंट क्वार्टर में ही है, खैरन बी की बेटी ने कहा। वो उल्टे कदम बाहर निकला और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। खैरन बी, मुझे वो डायरी दें जो मेरे बाबा ने मरते वक्त आपको दी थी, उसने बहुत तेज़ लहजे में कहा। वो हैरत से उसे देखने लगी थी। मैंने कुछ कहा है आपसे, उसने सख्त लहजे में कहा। उन्होंने देखा उसकी आंखें गम की शिद्दत से सुर्ख हो रही थीं, मगर वो बिना किसी सवाल के अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई और कपड़ों के नीचे रखी एक ब्लैक रंग की डायरी उठाकर ले आई। मैंने बहुत चाहा साहब आपको ये देना, मगर बीबी जी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको कुछ बताया तो वो मेरी बेटी को, बस इसी खौफ से मैं कभी कुछ ना बोल पाई। बड़े साहब के कत्ल में पुलिस को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया था, इसलिए मैंने खामोश रहने में आफियत समझी। वो डायरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कह रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से डायरी पकड़ी। आपको किसने बताया साहब? उन्होंने फिर कहा, मगर वो बिना कोई जवाब दिए उनके कमरे से निकल गया। घर में दाखिल होते ही उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी थीं। वो 2 दिन बाद घर आईं। पर्स टेबल पर रखकर वो आगे बढ़ी। आवाज़ ऊपर राहदारी से आ रही थी। उनका माथा ठनका। वो इस बात से बेखबर थी कि जान सब कुछ जान चुका है। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर पहुंची। एक मुलाजिम हथौड़ा लिए दानियाल के कमरे के ताले पर ज़रब लगा रहा था और जान सीने पर हाथ बांधे उसे देख रहा था। ये क्या हो रहा है जान? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई और तेज़ कदम उठाती वहाँ तक पहुँच गई। उनकी आवाज़ पर मुलाजिम रुककर जान को देखने लगा। तुम अपना काम करो, जान ने करख्त लहजे में कहा। ये क्या बदतमीज़ी है जान, तुम मेरी बात की मुखालफत कर रहे हो। मैंने तुम्हें इस कमरे से दूर रहने के लिए कहा है और तुम, ताकि आपकी असलियत मुझसे छुपी रहे, है ना मिस जेनी डिसूज़ा? जान ने उनकी बात काटते हुए नफ़रत से भरपूर लहजे में कहा। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं। कौन सी असलियत? वो बुरी तरह हकलाई। वही असलियत जो 22 साल आपने छुपाई, दानियल इफ्तिखार चौधरी की असलियत। उसके लहजे की कड़वाहट उनका खून खुश्क कर गई थी। दरवाज़ा खुल चुका था। जान उन्हें साकत हालत में खड़ा छोड़कर कमरे में दाखिल हो गया और ख़ुद उनके जहन में एक ही सोच गर्दिश करने लगी थी कि शायद अब वो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगी। कमरे का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो जलने से बच गया हो। कुछ चीज़ें मुकम्मल तौर पर जल चुकी थीं और कुछ अधजली इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। कमरे में हर जगह बड़े बड़े जाले लगे थे। अंदर दाखिल होते हुए उसे अपने कानों में वो दिल खराश चीखें सुनाई दे रही थी। आज वो समझ रहा था इस कमरे से आने वाली आवाज़ों की वजूहात। कोई इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है? उसे एक बार फिर गम का दौरा पड़ने लगा। उसका दिल चाहा कि हर शय को तोड़ दे। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। उसने अधजली अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए। उसमें मौजूद तकरीबन तमाम चीज़ें जल चुकी थी, मगर उसने देखा एक गहरे हरे रंग के कपड़े में कोई किताब बंधी रखी थी। आग और मिट्टी से महफूज थी। उसने कपड़े में बंधी हुई वो चीज़ उठाई। उसके नीचे भी उसे कुछ नज़र आया। शायद वो कोई तस्वीर थी। उसने उठा के देखा। तस्वीर कुछ धुंधलाई हुई थी। उसने तस्वीर को साफ़ किया। एक शख्स उसे हूबहू अपने जैसा लगा। वो यकीनन उसके बाबा थे। उनके साथ एक बावकार ज़ईफ़ुल उमर आदमी था और एक खातून भी। खातून के साथ एक लड़की भी थी। उस लड़की के कदोखाल उसे कुछ वाकिफ़ महसूस हो रहे थे। कहाँ देखा है मैंने ये चेहरा? वो सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। ये तस्वीर तो बहुत पुरानी मालूम होती है। फिर कहाँ मिल सकता हूँ मैं इस लड़की से? और अब तक तो ये लड़की एक खातून बन चुकी होगी। उसके जहन में झमाका सा हुआ। बाहर बहुत ठंड है, अंदर आ जाओ।
میری بیٹی کا نام آلیانہ عباد ہے۔ وہ رات اس کے ذہن میں گھوم کر رہ گئی جب وہ عدیل کے ساتھ ابیرہ کے گھر گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! حیرت کے سبب اس کے منہ سے نکلا۔ اگر یہ لڑکی ابیرہ کی مدر ہے تو ان کا میرے بابا سے کیا رشتہ ہے؟ اس کا ذہن الجھا۔ اس کا جواب خیرن بھی دے سکتی ہیں۔ وہ تصویر اور ہرے کپڑے میں بندھی وہ چیز لیے خیرن بی کے پاس پہنچا۔ وہ تصویر دیکھ کر خیرن بی نے جو رشتہ بتایا اس نے جان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابیرہ کی مما اس کے پاپا کی بہن تھی۔ وہ گھر سے باہر جانے والی سیڑھیوں پر آ بیٹھا۔ قدرت بھی کیا راز انسان پر کھولتی ہے کہ وہ کچھ بولنے کے لائق نہیں رہتا۔ میں بھی آج کچھ بولنے کے لائق نہیں رہا۔ اگر وہ میرے اتنے قریبی رشتوں میں سے ایک تھی تو پھر یہ بات مجھے اس کے جانے کے بعد کیوں پتہ چلی؟ اگر مجھے یہ بات پہلے پتہ چل جاتی تو میں کبھی بھی اسے جانے نہ دیتا۔ اس نے حسرت سے سوچا اور پھر اٹھنے لگا۔ تبھی اس کی نظر ہاتھوں میں موجود ہرے کپڑے میں بندھی اس چیز پر گئی۔ اس نے وہ کپڑا کھولا اور اندر سے بلیک رنگ کی ایک کتاب نکلی جس کے فرنٹ کور پر گولڈن رنگ سے چاروں طرف باؤنڈری بنی تھی۔ گولڈن رنگ کے پھول بنے تھے جن میں مختلف رنگ بھرے تھے۔ گولڈن سے ہی پھولوں کے درمیان کچھ لکھا تھا مگر وہ زبان جان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے کتاب کھول کر دیکھا تو پہلے ہی صفحے پر اردو میں لکھا تھا، قرآن کریم۔ یہ نام پڑھ کر جان کو ایک جھٹکا لگا۔ یہ نام اس نے ابیرہ کے منہ سے کئی بار سنا تھا مگر وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ عظیم کتاب تھی جو ابیرہ کو حرف بحرف یاد تھی۔ نہ جانے کیا رعب تھا اس کتاب میں۔ جان کا دل بہت تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے وہ کتاب دوبارہ اسی ہرے کپڑے میں لپیٹ دی۔ وہ کتاب یقیناً بہت بابرکت، جلال و قدرت اور رتبے والی کتاب تھی، اسی لیے وہ اسے مزید نہیں دیکھ پایا تھا اور نہ ہی خود کو اسے چھونے کے لائق سمجھ رہا تھا۔ جان میرا یقین کرو، میں نے جو کچھ کیا صرف تمہارے لیے کیا، تمہیں پانے کے لیے۔ وہ اچانک ہی اس کے کمرے میں آ کر بولنا شروع ہو گئیں۔ جان اس وقت اپنی الماری میں کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ اس نے ان کی بات نظر انداز کر دی اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ جان میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور جان نے ایک سرد نگاہ ان کے ہاتھ پر ڈالی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور وہ ایک بار پھر کچھ ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا اگلے لمحے ہی اس کے ہاتھ میں کسی کا وزٹنگ کارڈ تھا۔ جان ایک بار میری بات تو سن لو۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر جان نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، گھن آتی ہے آپ سے۔ میں آپ کو اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ میں صرف اور صرف دانیال افتخار چودھری کا بیٹا ہوں، اس انسان کا جس کی محبت کا خون کیا آپ نے۔ وہ انسان جو یہ جانتا تھا کہ آپ اسے زہر دے رہی ہیں مگر پھر بھی اس نے وہ زہر پیا کیونکہ وہ خود کو سزا دینا چاہتے تھے کہ انہوں نے آپ جیسی عورت کے لیے اپنے محبت کرنے والے ماں باپ کو چھوڑا۔ جان نے اشک بار آنکھوں سے کہا، یہ جھوٹ ہے جان، تمہیں میرے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لینا چاہا۔ یہ سچ ہے مس جینی ڈسوزا، کیونکہ یہ سب کچھ میرے باپ نے اپنی سسکتی زندگی کے آخری ایام میں اپنی اس ڈائری میں لکھا تھا اور مرتا ہوا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے ڈائری ان کی نگاہوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ بول نہ سکیں۔ بی بی جی، آپ کے گھر سے فون آیا تھا، آپ کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ تیزی سے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا مسٹر جان کہ آپ بہت جلد مجھ سے ملیں گے۔ وہ اس وقت پروفیسر خالد عباسی کے آفس میں بیٹھا تھا جہاں کچھ عرصہ پہلے سنیتا آئی تھی ابیرہ کے ساتھ اسلام قبول کرنے۔ آپ کو اور ابیرہ کو آنے والے وقت کا اندازہ کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ لوگوں کے دلوں کو کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ جان کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ وہ مسکرائے۔ یہ ہمارا اپنے رب پر یقین ہے کہ ہم صرف اندازہ لگاتے ہیں اور وہ ہمارے اندازوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات ایک یقین ہے، اس پر انسان جتنا زیادہ یقین کرتا ہے اسے خود سے قریب پاتا ہے۔ ان کا لہجہ بہت ٹھنڈا اور معطر تھا۔ آپ کی باتیں بالکل ابیرہ جیسی ہیں، جان نے مدھم لہجے میں کہا۔ میری نہیں، ابیرہ کی باتیں میری جیسی ہیں کیونکہ ابیرہ میری اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جانتے ہیں ابیرہ اور اس کی فیملی کے ساتھ جو ہوا؟ نہ جانے کیوں اس نے یہ سوال کیا۔ ہاں جان، مجھے معلوم ہے اور مجھے اس کا بہت دکھ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ابیرہ کو اس کی اتنی قربانیوں کا بہت بہترین انعام دے گا۔ انہوں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا اور وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ ویسے آپ میرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ اسلام قبول کرنے، انہوں نے بلا جھجک کہا اور وہ چند ثانیے انہیں دیکھتا رہا، پھر مخاطب ہوا۔ نہیں، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میرا نام اذان ہے۔ اس کی یہ بات انہیں چونکا گئی۔ مسلمان؟ اس دن جب میں نے آپ سے کہا تھا تو آپ کو بہت غصہ آیا تھا، انہوں نے نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا۔ کیونکہ اس دن مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ میں مسلمان ہوں، جان نے اسی طرح کہا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت زدہ رہ گئے اور جان نے کچھ سوچتے ہوئے دھیمے دھیمے انہیں سب کچھ بتانا شروع کیا۔
اس کے بات کرنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئے۔ بے شک آپ پیدائشی اور وراثتی طور پر مسلمان ہیں، مگر عملی طور پر آپ اتنے سال سے عیسائی ہیں کہ آپ کا مسلمان ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ تو آپ کے مطابق مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے؟ چاند کا انداز سوالیہ تھا۔ جی ہاں، کیوں، کیا آپ ایسا نہیں چاہتے؟ انہوں نے جانچنے والے لہجے میں کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے مسٹر عباسی، کیونکہ میں نے ابیرہ سے کہا تھا کہ میں اس کے لیے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تب ابیرہ نے مجھے دھوکے باز کہا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ اب ابیرہ کا رب بھی مجھے وہی نہ سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ اب میں ابیرہ کو پا لینے کے ارادے سے اس دین میں داخل نہیں ہو رہا، بلکہ اس ہستی کو سمجھنے کے لیے اس دین کا حصہ بننا چاہتا ہوں جس سے ابیرہ بے حد محبت کرتی ہیں۔ جان نے اپنے دل کی ہر بات ان سے بیان کر دی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جان، اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے اس ڈر پر ہی اس نے تمہیں بخش دیا ہوگا۔ تم اس کی اپنے بندے سے محبت کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ وہ 70 ماؤں کے برابر اپنے ایک بندے سے پیار کرتا ہے، اور جب وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی صرف اسی سے ایسی محبت کریں جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ وہ انتہائی جذب سے کہتے چلے گئے، پھر انہوں نے آنکھیں بند کی۔ انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور جان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں پڑھا۔ اس نے پڑھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کی، کیونکہ یہ کلمہ کئی بار وہ خواب میں ابیرہ کے ساتھ دہرا چکا تھا، اور اس وقت بھی پڑھتے ہوئے اس کے کانوں میں ابیرہ کی آواز گونجی، مگر اس نے نظر انداز کر دی اس کی آواز۔ وہ شرک سے محفوظ رہنا چاہتا تھا، اور یقیناً کہیں نہ کہیں ابیرہ کی محبت اسے شرک محسوس ہوئی تھی، اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ہر خواب کو تعبیر مل گئی ہو، جن میں نے خود کو اندھیروں، ویرانوں اور دلدلوں میں پایا، اور پھر نور کی ایک روشنی کو اپنا رہنما پایا۔ کیا میں اندھیروں میں تھا اب تک؟ ہاں یقیناً، وہ بے خود ہو کر کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیے۔ آپ اپنا نام اذان ہی رکھنا چاہیں گے؟ انہوں نے متبسم لہجے میں پوچھا، اور وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے احمد نام بہت پسند ہے، اس کے معنی ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ اسے ابیرہ کا ایک اسٹوڈنٹ کو کہا جانے والا جملہ یاد آیا۔ کیا میرا نام احمد اذان ہو سکتا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کیوں نہیں، بہت خوبصورت امتزاج ہے۔ تو آج سے آپ احمد اذان ہیں۔ احمد، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ مسکرا دیا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، 2 سے 3 بار، یہ یقین کرنے کے لیے کہ کہیں وہ بھول تو نہیں گیا، مگر اسے یاد تھا۔ اس نے نہانے کے دوران بھی کلمہ پڑھا، اور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم کو اس طرح رگڑ رگڑ کر دھویا جیسے وہ پانی کے ساتھ جسم کا میل ہی نہیں بلکہ شرک اور گناہوں کی گندگی بھی دور کر رہا ہو۔ آج نہا کر اسے جو سکون ملا وہ شاید پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کلمہ اب بھی اس کے دل میں جاری تھا۔ اس نے اپنی الماری کھول کر اس میں رکھا قرآن پاک نکالا۔ آج اس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہوئے اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ تسکین مل رہی تھی۔ آج مجھے سمجھ آ گیا ہے ابیرہ کہ آپ اتنی پرسکون کیوں رہتی تھیں۔ حقیقتاً دین کی جامعیت اور اس کا مکمل ہونا آپ کو پرسکون رکھتا تھا، جیسے آج میں بھی بہت پرسکون ہوں۔ اس نے سوچتے ہوئے قرآن پاک کھولا اور اوراق کو بغور دیکھنے لگا، گو کہ آج بھی وہ زبان سمجھنے سے قاصر تھا، مگر آج اسے دیکھتے ہوئے اذان کو راحت مل رہی تھی۔ وہ جلد از جلد گھر چھوڑنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اسے خود پہلے کوئی جاب تلاش کرنی تھی۔ اسی لیے 2-3 کمپنیز میں اس نے اپنی سی وی سینڈ کی۔ تینوں ہی جگہ سے اسے مثبت جواب ملا تھا۔ اس نے ایک رپورٹر کی حیثیت سے شہر کے مشہور ادارے کو جوائن کر لیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایسے دور میں آیا تھا جہاں وہ ہر اس آرام اور آسائش سے محروم ہو گیا تھا جو وہ آج تک دیکھتا آیا تھا، مگر وہ پھر بھی مطمئن تھا۔ کمپنی کی طرف سے ملنے والا اپارٹمنٹ اس کے ساتھ 3 اور لوگ شیئر کرتے تھے۔ آفس سے آنے کے بعد وہ اپنے لیے کھانا بھی پکاتا اور ہر کام کرتا تھا۔ رات وہ ابیرہ کی دی ہوئی کتاب پڑھتا، گو کہ اس کتاب کو وہ کئی بار پڑھ چکا تھا۔ اذان، تم اتنے مذہبی ہو مگر میں نے کبھی تمہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ آج ویکینڈ نائٹ تھی، اس کے تینوں کولیگز بھی گھر پر ہی تھے۔ ان میں سے ایک نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا۔ نماز؟ اس نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں، تمہیں نماز نہیں پتہ؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، اذان نے ایک لفظی جواب دیا۔ مذاق کر رہے ہو نا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ نہیں، اس نے اب بھی اسی انداز میں کہا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کا بیان اس کی مخلوق کے اختیار سے باہر ہے۔ خود اللہ پاک اپنے نور کا بیان اس طرح فرماتا ہے، اللہ نور ہدایت دینے والا ہے، آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور ہدایت کی حالت عجیبہ ہے۔ جیسے فرض کرو ایک تاک ہے اور اس میں ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کی قندیل وہ ایسے صاف شفاف ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو۔
وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون ہے جو نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ۔ اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے خود بخود جل اٹھے گا، اور جب آگ بھی لگ گئی تب نور اعلیٰ نور ہے، اور اللہ اپنے اس نور ہدایت کو جس تک چاہتا ہے راہ ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان جملوں کے ساتھ پوری محفل سبحان اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ وہ سب سے پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ مسٹر عباسی کے گھر شاید درس تھا، وہ ایک اونچی کرسی پر بیٹھے تھے اور باقی تمام لوگ قالین پر۔ نور ہدایت، وہ سوچنے لگا۔ اسے ہر بار ایک نور دکھایا گیا، وہ اس نور سے محروم نہیں رکھا گیا، اور اس نور ہدایت کا ذریعہ دو لوگ بنے تھے، ایک ابیرہ اور دوسرے اس کے بابا۔ اس دن اسپتال میں اس نے انہی کو تو دیکھا تھا خواب میں، وہی تو تھے جنہوں نے اسے اس دلدل سے نکالا تھا، اس کے قلب کو یاد دلایا تھا کہ وہ حقیقتاً ایک مسلمان کا دل ہے۔ السلام علیکم اذان۔ مسٹر عباسی کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ محفل برخاست ہو گئی تھی، لوگ جا چکے تھے۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟ ایک مہینہ بعد آپ کو ہم کیسے یاد آ گئے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، لیکن نماز سیکھنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ آخر کیوں نماز پڑھتا ہے اللہ کا بندہ، اور کیوں اسے ارکان اسلام میں دوسری بڑی حیثیت دی گئی ہے؟ وہ ایک تسلسل سے بول رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، شاید ثواب کے لیے۔ اس نے صاف کوئی سے کام لیا۔ ثواب کمانے کے تو بہت سے طریقے ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہو تو بھی ثواب ملے گا، راستے سے پتھر ہٹاؤ تو بھی ثواب ملے گا۔ غرض یہ کہ جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے ثواب ملے گا، تو پھر آخر نماز کی ضرورت کیوں ہے؟ انہوں نے اس کی توجیہ کو غلط قرار دیا۔ اب کی بار وہ خاموش رہا۔ اذان۔ نماز کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو سجدہ کیا جائے کون ہے اور سجدہ کرنے والا کون ہے، مسجود کے حقوق اور ساجد کے فرض کیا ہیں۔ انہوں نے نرمی سے کہا، مسجود صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے، جبکہ ساجد ہم سب ہیں جو اسے مانتے ہیں۔ مسجود کا یہ حق ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس سے اپنی محبت کا اظہار بہت تابعداری سے کھڑے ہو کر، گھٹنوں پر جھک کر اور ناک و پیشانی کو زمین پر رگڑ کر کیا جائے، اور یہ تمام کام ایک ساجد کے فرائض ہیں اور بنیادی طور پر یہی نماز ہے۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، نماز کے فرائض اس کے ظاہری ارکان ہیں اور باطنی ارکان نماز کی روح ہیں۔ یعنی جب انسان اپنے واحد و دانہ رب کے روبرو قیام میں ہو تو دل سے یہ تسلیم کرے کہ وہ عظیم الشان ہے اور ہم کچھ بھی نہیں۔ جب رکوع میں جھکے تو یہ احساس بندگی حاوی ہو کہ ہم با اختیار نہیں، حقیقی اختیار صرف رب کائنات کے پاس ہے، اور وہ جسے چاہے ہمیں جھکائے، اور جب سجدہ میں جائے تو اس بات کو ذہن نشین کرے کہ ہم اسی مٹی سے تخلیق کیے گئے ہیں اور ہمیں اسی مٹی میں ملنا ہے۔ یہی ہماری حقیقت ہے۔ جب ان جذبوں اور احساسات کے ساتھ انسان اپنے رب کے روبرو جھکتا ہے تو وہ رب کائنات اسے اپنے مقرب اور صالح بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ ایک تسلسل سے کہتے چلے گئے اور اس کا دل ان کی ہر بات کو اپنے اندر جذب کرتا چلا گیا۔ بہت جلد ہی اس نے نماز سیکھ لی تھی اور دین اسلام کے دوسرے ارکان کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی۔ مسٹر عباسی کی بدولت اسے ایسی اسلامک بکس پڑھنے کا موقع ملا جن کی وجہ سے اس کے ذہن کی تمام الجھنیں دور ہو گئی تھیں۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ جس راستے پر تھا وہ ایک تاریک راستہ تھا، ویسا ہی تاریک راستہ جس پر وہ خواب میں چلتا تھا، جس کے اختتام پر ایک تنگ گلی آتی تھی۔ آج وہ اس تنگ گلی کا اور دلدل کا مطلب سمجھ گیا تھا، جہنم۔ مسٹر عباسی کے پاس ہی اس نے قرآن پاک پڑھنا، تفسیر سمجھنا اور قرأت بھی سیکھنا شروع کیا تھا۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ اس دوران کئی بار اس کی ملاقات عدیل سے ہوئی تھی۔ عدیل اس کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش تھا۔ اذان، آج تمہیں ایک اہم رپورٹنگ کے لیے جانا ہے۔ چوہان کمپنی کا دیوالیہ ہو گیا ہے۔ تمہیں اس کی مالکن سے ملنا ہے اور اس کی وجہ پوچھنی ہے اور انٹرویو کرنا ہے۔ اس کے مینیجر نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ وہ کچھ لمحے بول نہیں پایا۔ سر، میں وہاں نہیں جا سکوں گا، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ کیا مطلب نہیں جا سکتے؟ مینیجر نے نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ اذان، کیا بات ہے؟ آج تک تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، کبھی کسی کام سے منع نہیں کیا، پھر آج کوئی پرابلم ہے؟ مینیجر نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ ایک پرسنل میٹر ہے سر، آپ کبیر کو بھیج دیں۔ اس نے بہانہ بنایا اور مینیجر نے مزید کچھ نہ پوچھنا مناسب سمجھا۔ وہاں سے نکل کر اس نے سب سے پہلے ماسی ماں کو فون کیا اور انہیں کہا کہ وہ جینی کو اپنے پاس رکھیں اور جینی کے تمام اخراجات کی ذمہ داری وہ خود اٹھائے گا۔
दिन रात यूं ही गुजर रहे थे। कुरान पाक मुकम्मल करने के बाद अब वो हिफ्ज़ पर कारबंद हो चुका था। मिस्टर अब्बासी उसे मुख्तलिफ महफ़िलों में भी ले जाते और उनके साथ ही वो पहली बार हज पर भी गया। दिल की कैफियत उस पाक दरबार में पहुंचकर नाकाबिले बयान हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू लम्हा भर भी खुश्क ना हुए थे। सर शर्मिंदगी और नदामत के एहसास से झुका जा रहा था। क्या वो इस लायक था कि यहाँ खड़ा होता? क्या उसका गुज़िश्ता हर गुनाह माफ़ कर दिया गया? उसने बाबा की और अबीरा की तरफ से हज किया और बाबा की मग़फ़िरत और अबीरा की सलामती की दुआएं भी मांगी थीं। आज मदर डे था और उसे कवरेज के लिए ओल्ड होम जाना था। वहाँ पहुंचकर उसने इंटरव्यूज़ लिए। हर एक की अपनी दुख भरी दास्तान थी। उसे दुख हो रहा था लोगों की सफाकी पर। औलाद इतनी बेरहम भी हो सकती है। वहाँ एक औरत बैठी थी, हम उससे भी पूछें इसकी दास्तान। कैमरामैन ने उसकी तवज्जो दिलाई। उसने पलट के देखा। हाँ चलो, उन्होंने पेशकदमी की। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, उसने करीब पहुंचकर कहा। उस औरत ने सर उठाकर देखा और वो एकदम खामोश हो गया। क्या हुआ सर? कैमरामैन ने उसे मुखातिब किया। कैमरा बंद कर दो। उसका लहजा डूबा डूबा था। क्या? कैमरामैन ने हैरत से कहा। कैमरा ऑफ कर दो। उसका अंदाज सख्त था। कैमरामैन पीछे हट गया। वो उसे पहचान चुकी थी। जान तुम, मेरी अबीरा। वो रोने लगी थी। मैं अब जान नहीं हूँ आंटी, मेरा नाम अजान है। अजान दानियाल। मैं दानियाल इफ्तिखार चौधरी का बेटा हूँ, आपके भाई का बेटा। उसने उनके बराबर बैठकर उनका हाथ थामते हुए कहा। तुम दानियाल भाई के बेटे हो? उनके लहजे में हैरत और खुशी थी। मेरे दिल ने कहा था उस रात कि तुम दानियाल भाई के बेटे ही होगे। यकीनन तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज़, हर अंदाज दानियाल भाई जैसा ही है। मैं चौंकी थी मगर कह नहीं पाई थी। उन्होंने रोते हुए उसे अपने गले लगा लिया। वो उसी दिन उन्हें अपने साथ अपने फ्लैट पर ले आया जो उसे प्रमोशन के तौर पर उसके इदारे की तरफ से मिला था, और साथ ही एक न्यू ब्रांडेड कार भी। उसने उन्हें सब कुछ बताया, दानियाल के बारे में भी और जेनी के बारे में भी, और अबीरा के बारे में पूछने पर उसने उस रात अपने और अबीरा के दरमियान होने वाली बातें और फिर अबीरा के लापता हो जाने के बारे में भी बता दिया था। उसके काम से खुश होकर उसके इदारे ने उसकी कराची ब्रांच में पोस्टिंग कर दी थी और कराची आकर उसने सबसे पहले अबीरा को तलाश करने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई। उसने खुद को मज़ीद मसरूफ़ करने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपना ज़ाती चैनल लॉन्च किया, जो चंद महीनों में ही बहुत कामयाब हो गया था। बहुत कम वक्त में वो शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा था, मगर जिस कदर शोहरत उसे मिली थी उसके अंदाज में उतनी ही सादगी और इज्ज़ आ गया था। वो अब वो इंसान ना रहा जिसे अल्लाह की मोहब्बत का इल्म ना था। आज वो अपने हर सवाल का जवाब जान चुका था। आज इस्लाम को लेकर उसके जहन में कोई उलझन बाकी ना रही थी। वो एक मुकम्मल सालेह मुसलमान बन गया था। हम आपकी बेटी को लेने नहीं, सिर्फ मिलने आए हैं। आप बेफिक्र रहे मिसेस यामीन। वो कुछ लम्हात कबल ही अपनी अम्मा के साथ तूबा के घर आया था। वो तूबा से मिलना चाहती थी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो खुद आने वाली थी आप दोनों को तूबा की शादी के लिए मदऊ करने। आइए बैठिए। उन्होंने लाउंज में रखे सोफ़ों की तरफ इशारा किया और एक मुलाजिम से तूबा को बुलाने के लिए कहा। कैसी तबीयत है आपकी? तूबा बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह अब अजान की अम्मा से मुखातिब थी। हाँ, अब तो बेहतर है। आलियाना की शादी तय हो गई है? उन्होंने सवालिया लहजे में कहा। हाँ, तूबा के बाबा के दोस्त का बेटा है, बचपन से देखा भाला है। अच्छे लोग हैं। आप शादी में ज़रूर आइएगा। मैं उनसे मिलवाऊंगी, आपको बहुत खुशी होगी। उनका लहजा बहुत शाइस्ता था और अजान की अम्मा को बहुत खुशी हो रही थी कि उनकी बेटी ने एक अच्छे माहौल में परवरिश पाई थी। अस्सलाम वालेकुम, तूबा ने लाउंज में दाखिल होते हुए बुलंद आवाज़ में कहा। वालेकुम अस्सलाम, उन दोनों ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपकी तबीयत कैसी है? तूबा ने उनके बराबर बैठते हुए मुस्कुराकर पूछा। अब तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। उनकी आंखें नम होने लगी। प्लीज़ आप रोएं मत, मुझे दुख होता है और शर्मिंदगी भी कि आपको मैं पहचान नहीं पा रही। उसके लहजे में शर्मिंदगी थी। अरे नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम इतनी अच्छी जगह हो, तुम्हें खुश देखकर मेरे दिल की वो बेचैनी और खौफ दूर हो गया। बस जल्द तुम्हें दुल्हन के रूप में देख लूँ तो दिल हर फिक्र से आज़ाद हो जाएगा। उन्होंने वजाहत पेश की और वह मुस्कुरा कर रह गई। वाइट काटन का सूट, ग्रीन और ब्लू कलर का पटका और पिशावरी सैंडल। क्या बात है जनाब, कहाँ की तैयारी है? काशान ने उसके कमरे में दाखिल होते हुए कहा। ये पटका मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, छिछोरा सा लग रहा है। उसने आईने में देखते हुए कहा। छिछोरा नहीं, इंसानों वाला लग रहा है। वैसे जा कहाँ रहे हो? अम्मा ने ज़बरदस्ती पहना दिया, मैंने मना भी किया था। वो अपने ही कहते हुए काशान की बात को नज़रअंदाज कर रहा था। अरे यार, इतने हैंडसम लग रहे हो। महफिल की लड़कियां तो तुम्हारे ही पीछे होंगी।
اس نے بلا جھجک تبصرہ کیا اور اذان نے گھور کر اسے دیکھا۔ اچھا بابا سوری، مذاق کر رہا تھا۔ ویسے اب تو بتا دو جا کہاں رہے ہو؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ اذان نے ایک بار پھر اس کی بات کو نظر انداز کیا اور پٹکا بیڈ کی طرف اچھالتا الماری کی طرف بڑھا اور الماری میں سے ایک بلیک رنگ کی شال نکال کر اپنے کندھوں پر ڈال لی۔ اب لگ رہا ہوں میں اذان احمد۔ اس نے پرسکون ہوتے ہوئے کاشان کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی جواب کا منتظر تھا۔ طوبہ کا مائیوں کا فنکشن ہے، اسی میں جا رہے ہیں۔ کاشان کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ پل بھر کو پھیکی پڑی تھی مگر پھر ابھر آئی۔ شکریہ اذان، آپ کی بدولت مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع ملا۔ نانا بھی بہت خوش ہوئیں، بہت زیادہ، اور انہوں نے میرے لیے ایک کھونٹا بھی ڈھونڈ لیا ہے جس سے وہ مجھے باندھنا چاہتی ہیں۔ میں نے بھی اب کی بار کوئی تردید نہیں کی، کسی خفگی کا اظہار نہیں کیا۔ جب ہمارے اپنے ہماری وجہ سے خوش ہوں تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے، اس کا اندازہ مجھے آج ہوا ہے اذان، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا، صرف آپ کی۔ کاشان آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا اور اذان نے اس کی کمر تھپ تھپائی۔ طوبہ کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اذان اس مہینے بہت مصروف رہا۔ کل کاشان کو پروجیکٹ سائٹ پر چھوڑ کر وہ گھر آ گیا تھا۔ آج صبح سے اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آج مجھے؟ اسے اپنی حالت سے الجھن ہونے لگی۔ یقیناً یہ کام کے برڈن کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ خود کو وضاحت پیش کر رہا تھا۔ نہیں اذان، یہ نہیں ہے، اس کے دل نے تردید کی۔ سر، کوئی مسٹر عباسی آپ سے ملنے آئے ہیں، اس کی سیکریٹری نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور اس کی یہ بات سن کر اذان بہت تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ مسٹر عباسی اس کے آفس پہلی بار آئے تھے، اسی لیے اس کی سیکریٹری کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کے لیے وہ اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں سر، مجھے بلوا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ سلام کے بعد وہ ان سے مخاطب تھا۔ وہ اس وقت ریسیپشن پر کھڑے تھے۔ زحمت کی بات نہیں، مجھے ضروری کام تھا آپ سے، اس لیے میں خود چلا آیا۔ آپ کو میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت اسلام آباد چلنا ہے۔ آج دوپہر میں وہاں میری ایک اسٹوڈنٹ کا سیمینار ہے، وہ اٹینڈ کرنے کے لیے۔ ہم کل تک واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے تفصیلی طور پر آنے کی وجہ بیان کی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا تھا، آپ مجھے فون پر بتا دیتے، میں آپ کو ایئرپورٹ پر جوائن کر لیتا، اس نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اکثر مسٹر عباسی کے ساتھ اس طرح کے سیمینار اٹینڈ کرتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں لگی اسے۔ وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا کار تک آ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ میں نے آپ کی والدہ کو انفارم کر دیا ہے، اس کو نمبر ڈائل کرتا دیکھ کر مسٹر عباسی بولے، اور اس نے مسکراتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اذان، آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ ان کا یہ سوال اذان کے لیے غیر متوقع تھا۔ انہوں نے آج تک اذان سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، وہ تو سب جانتے تھے، پھر وہ اس سے یہ بات کیوں کر رہے تھے؟ اس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ آپ کی والدہ نے مجھ سے کہا تھا آپ سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے۔ ویسے ان کی یہ خواہش غلط تو نہیں، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں سر، میں، اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی، میں نے آپ کے لیے ایک بہت اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے اور آپ کی والدہ سے اس کا غائبانہ تعارف بھی کروا دیا ہے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہوئیں، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوگے۔ انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ مل کر؟ اس نے چونک کر کہا۔ ہاں مل کر، کیونکہ آج ہم اسی لڑکی کے سیمینار میں جا رہے ہیں۔ ایک بات اور، اس لڑکی کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے اور آپ کی والدہ نے فیصلہ کیا ہے کل جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ ان کا یہ آخری جملہ اذان کی رنگت فک کر گیا۔ کار ایئرپورٹ پارکنگ میں رک گئی۔ وہ بے جان ہوتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ اترا۔ وہ جانتا تھا وہ ان کے فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے اللہ پاک، تو مجھے منظور ہے، شاید وہ میرا نصیب تھی ہی نہیں، اس نے بہت ہارے ہوئے انداز میں سوچا۔ سیمینار شروع ہونے میں چند لمحے باقی تھے۔ مسٹر عباسی کے ساتھ وہ ایک راؤنڈ ٹیبل کے گرد لگی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اسے وہاں کی ہر چیز سے بیزاری ہو رہی تھی۔ سیمینار شروع ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا اسٹیج پر ایک لڑکی کو چڑھتے ہوئے، بلیک چادر، بلیک شوز اور چادر کے باندھنے کا انداز، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اسٹیج کی سیڑھیوں سے لے کر روسٹر تک وہ یہ اندازہ کر چکا تھا کہ وہ کون تھی، وہی جس کی بدولت وہ دائرہ اسلام میں تھا، جس کی تیز روشن نگاہوں نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہی لڑکی 10 سال کے طویل عرصہ میں بھی ایک لمحے کے لیے وہ اسے نہ بھولا تھا۔ وہی لڑکی، عبیرہ عباد۔ اس نے پلٹ کر مسٹر عباسی کو دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر جانا چاہا مگر مسٹر عباسی نے اسے جانے سے روک دیا۔ یہ تمہارا یا عبیرہ کا نہیں بلکہ رب کائنات کا فیصلہ ہے، کیا تم اس کے فیصلے کو رد کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ انہوں نے مدھم لہجے میں کہا، اور وہ نفی میں سر ہلاتا بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں ایک بار پھر عبیرہ پر جا رکی۔
کیا وہ واقعی وہاں تھی یا آج بھی وہ کسی خواب کی کیفیت میں تھا؟ وہ بنا پلکیں جھپکائے دیکھ رہا تھا، اس خوف سے کہ کہیں پلکیں جھپکنے پر وہ غائب نہ ہو جائے۔ سیمینار بہت اچھا رہا عبیرہ، انہوں نے تعارفی لہجے میں کہا۔ جزاک اللہ خیرہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عبیرہ، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے کچھ ٹھہر کر کہا۔ جی کہیے سر۔ میں نے آپ کے لیے ایک فیصلہ کیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی، انہوں نے بہت پر اعتماد لہجے میں کہا۔ آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم ہے سر، اور آپ کا کوئی حکم میں ٹال ہی نہیں سکتی۔ اس کا انداز اب بھی وہی تھا۔ میں نے آپ کا نکاح طے کر دیا ہے اپنے ایک بہت اچھے قابل اور ہونہار اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اور وہ بھی کل، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن پہلے میں اپنی اماں اور بہن کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں، اس نے قدرے مستحکم لہجے میں کہا۔ اس انسان سے مل کر عبیرہ آپ کو اپنا ہر رشتہ مل جائے گا۔ وہ وہی انسان ہے عبیرہ جس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ آپ کو ڈھونڈنے اور آپ کا انتظار کرنے میں گزارا ہے۔ آپ اس کا اجر ہیں عبیرہ، اور یہ فیصلہ آسمانوں میں طے ہوا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے پیچھے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے حیرت زدہ انداز میں ان کی نگاہوں کا تعقب کیا اور پلٹ کے دیکھا، مگر پلٹنے کے بعد وہ حیرت کے سبب پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اذان اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، پر نور آنکھیں، روشن چہرہ اور لبوں پر پھیلی مانوس مسکراہٹ۔ اس رات اس نے خواب میں صحن حرم میں چاند کو دیکھا، مگر آج وہ چاند نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ماتھے پر نماز کا گہرا نشان تھا، جو ماتھے پر بکھرے بالوں کے درمیان سے واضح ہو رہا تھا۔ احمد اذان، میرا ایک اور آپ جیسا قابل اور تابعدار اسٹوڈنٹ، پیچھے سے مسٹر عباسی کی آواز ابھری تھی۔ احمد اذان، اس کے منہ سے حیرت کے سبب نکلا۔ وہ ٹیبل سے ٹیک لگائے اپنا کوٹ ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا، جبکہ عبیرہ دوسری ٹیبل کی ایک چیئر پر سر جھکائے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ عبیرہ نے سر جھکائے جھکائے پوچھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی پر عبیرہ نے سر اٹھایا، شاید وہ اس کا اپنی طرف متوجہ ہونے کا ہی منتظر تھا، اسی لیے فوراً بولا۔ 10 سال قبل، آپ کے جانے کے بعد، اس نے وضاحت بھی پیش کی تاکہ عبیرہ آج پھر کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اب دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے اور یہ خاموشی طویل ہو گئی۔ بلاخر اذان نے اس خاموشی کو توڑا۔ آپ کہاں چلی گئی تھیں عبیرہ؟ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا تاکہ میں آپ سے اپنے غلط رویے کی معافی مانگ سکوں۔ اگر اس دن آپ نے مجھے ٹھکرایا نہ ہوتا تو میں کبھی اسلام کو نہ سمجھ پاتا، مسلمان ہونے کا صحیح مقصد نہ سمجھ پاتا، اس نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ جب آپ نے مجھے پھوپھو کے گھر چھوڑا تھا تو وہاں کوئی نہ تھا، گھر پر تالا لگا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہی میرے ذہن میں اپنی ایک کالج میٹ کا خیال آیا اور میں اس کے گھر چلی گئی، کچھ دن وہیں رہی، پھر اسی کے توسط سے میں نے ایک ہاسٹل میں کمرہ لے لیا اور وہاں رہنے لگی۔ ایک اسکول میں جاب مل گئی، وہ اسکول ایک این جی او کے تحت چل رہا تھا، اس این جی او کی ٹرسٹی اسکول کی پرنسپل تھیں۔ انہوں نے مجھے این جی او جوائن کرنے کا کہا اور لوگوں میں اسلام کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کا آئیڈیا پیش کیا۔ مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اور میں نے این جی او جوائن کر لی۔ 1 سال تک میں نے اس این جی او کے ساتھ کام کیا۔ اس 1 سال میں اتنی اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ اماں کو اپنے پاس بلا لیتی، اور یہی سوچ کر میں نے اپنے ایک اسسٹنٹ کو اپنے گھر بھیجا، مگر اس نے آ کر مجھے بتایا کہ ہمارے گھر پر کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے اور میری اماں کا کہیں پتہ نہیں۔ اس خبر نے مجھے حد درجہ دل برداشتہ کر دیا تھا، اور اسی لیے میں نے خود کو مزید مصروف کرنے کے لیے اپنی تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماسٹرز مکمل نہیں کر پائی تھی، اسی لیے بی اے کی بنیاد پر میں نے ایم اے میں ایڈمیشن لیا، اس کے بعد ایم اے او ایل اور پھر پی ایچ ڈی۔ پی ایچ ڈی کے دوران ہی میری ملاقات سر عباسی سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کا ذکر کرنا چاہا تھا، مگر میں نے آپ کا نام سنتے ہی انہیں کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی روک دیا۔ مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں۔ عبیرہ ایک طویل مکالمے کے بعد خاموش ہو گئی تھی، ایک بار پھر دونوں طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ عبیرہ، اذان نے بہت مدھم لہجے میں اسے پکارا، کیا آپ دلی طور پر مجھ سے نکاح کے لیے تیار ہیں؟ میں نے یہ نہیں چاہا کہ آپ محض ایک حکم کی تعمیل کے لیے مجھے زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کا لہجہ اب بھی مدھم تھا۔ عبیرہ نے کوئی جواب دیے بغیر سر جھکا دیا۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ 15 منٹ گزر گئے مگر وہ خاموش رہی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا پرسوچ انداز میں مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں آپ کبھی بھی مجھے دل سے قبول نہیں کریں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ٹیبل سے اٹھا اور باہر جانے والے راستے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ احمد، عبیرہ نے پیچھے سے اسے پکارا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا۔ عبیرہ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اذان نے غیر یقینی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا وہ واقعی چاہتی تھی کہ اذان اس کا ہاتھ تھام لے؟ وہ آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے عبیرہ کا ہاتھ تھاما۔ کیا میں یقین کر سکتا ہوں تم پر؟ اس نے خوشکن لہجے میں دریافت کیا۔
ہاں تم کر سکتے ہو، ابیرہ نے مسکراتے ہوئے رضامندی ظاہر کی اور وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نکاح کی رسم بہت سادگی سے ادا کی گئی۔ اس میں صرف گھر کے لوگ اور اذان کے کچھ قریبی دوست، جن میں عدیل اور کاشان شامل ہوئے۔ ابیرہ اپنی اماں اور عالیانہ سے مل کر بہت خوش ہوئی اور اس کے دل میں اذان کی عزت اور رتبہ مزید بلند ہو گیا۔ اذان نے بہت آہستگی سے دروازہ بجایا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ آج پہلی بار ابیرہ کو بلیک اینڈ وائٹ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ میں دیکھ رہا تھا، لال رنگ کے سوٹ میں، اور وہ بھی بنا چادر۔ باریک اور نفیس کام کے دوپٹے کے نیچے سے اس کے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیل کر اسے مزید دلکش بنا رہے تھے۔ وہ بائیں باغ میں نکلنے والی بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ دروازہ کی جانب اس کی پیٹھ تھی، شاید اسی لیے اذان اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو نہیں دیکھ پایا۔ اس وقت اذان کے کانوں میں ایک ہی نظم گردش کر رہی تھی۔ دیکھنے کو جو تمہیں اہتمام کرتے ہیں، زمین سے جھک کر ستارے کلام کرتے ہیں، تو آؤ آج سے ہم ایک کام کرتے ہیں، وفا کے نام سبھی صبح و شام کرتے ہیں، کبھی جو بام پہ ٹھہرے تو چاند رک جائے، غزال دیکھ کر جس کو خرام کرتے ہیں۔ یہ اہل دل کی بستی ہے، زر گروں کی نہیں، یہاں دلوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اذان نے اس کے برابر پہنچ کر ریلنگ پر ہاتھ رکھے اور گردن گھما کر اسے دیکھا۔ یہ آنسو ابیرہ؟ ابیرہ کو روتا دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ یہ پچھتاوے کے آنسو ہیں اذان۔ اس نے اشکبار نگاہوں سے اذان کو دیکھا۔ پچھتاوا؟ مجھ سے نکاح کر کے کیا آپ پچھتا رہی ہیں؟ اذان کا دل مٹھیوں میں آ گیا۔ ہاں میں پچھتا رہی ہوں۔ اس کا انداز ابھی ویسا ہی تھا۔ اذان کا چہرہ بالکل مرجھا گیا۔ ایک صحیح فیصلہ لینے میں نے اتنے سال ضائع کر دیے، اس لیے مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ ابیرہ نے اپنی بات مکمل کی اور اذان کی جان میں جان آئی۔ ابیرہ، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا، آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں اذان۔ ابیرہ نے اس کا بازو تھاما اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ لیکن یہ بات سمجھنے میں مجھے بہت دیر لگی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اب تو مجھے اس بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا کہ میں واقعی ایک اچھا انسان ہوں، کیونکہ یہ آپ نے کہا ہے، ورنہ بہت سو نے کہا مگر میں نے نہیں مانا۔ اذان نے مسکراتے ہوئے کہا اور ابیرہ بھی مسکرا دی۔ آپ کو پتہ ہے ابیرہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ صحن حرم میں خانہ کعبہ کے روبرو کھڑے ہوں اور اپنے رب کے روبرو سجدہ ریز ہوں، اور ہم بہت جلد وہاں ہوں گے۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ ابیرہ کے ہاتھ پر رکھا۔ انشاءاللہ، ابیرہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ آج ان کی زندگی ایک پرسکون راہ پر چل پڑی تھی، جہاں وہ زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے والے تھے۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اور شکر ہے کہ یہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور میں نے اس کو جو ہے وہ 2 ایپیسوڈ میں تقریباً جلدی کور کر دیا، ورنہ اس کی جو ہے قسطیں 7 ہوتی، لیکن میں نے 2 ایپیسوڈ کا ڈوریشن جو ہے وہ بہت بڑھا دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ کہانی جو ہے وہ بہت الجھا رہی تھی۔ ایک تو واقعات کو بہت زیادہ مربوط طریقے سے پیش نہیں کیا گیا، کہیں سے ڈھنگ سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کب ماضی شروع ہو رہا ہے، کب حال کا ذکر ہو رہا ہے، کب مستقبل کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے ایسا لگا کہ تمام کردار مطلب اوور ری ایکٹ کر رہے تھے۔ اتنا انسان کو جذباتی اور اتنا اوور ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ٹائم ڈوریشن تو رائٹر نے بہت ہی زیادہ کر دیا، مطلب 10 سال میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا، 10 سال میں بچھڑے لوگ نہیں ملے، 10 سال میں کسی نے ایک دوسرے کو ڈھونڈا نہیں، 10 سال تک ان کی بدگمانیاں دور نہیں ہوئیں۔ اتنا زیادہ عرصہ جو ہے وہ نہیں لگتا، اور انسان کو جب جستجو ہو تو تب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور کچھ جو ہے وہ جذباتیت دکھائی گئی ہر طرح کے فیصلے لینے میں، ہر طرح کا رد عمل دینے میں۔ تو کہانی مجھے پلاٹ کہانی کا اچھا تھا، لیکن یہ بہتر ہو سکتی تھی، اس پر مزید محنت کی جا سکتی تھی۔ تو مجھے جو ہے وہ کہانی تھوڑی سی کمزور لگی، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ الجھی ہوئی تھیں، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں نہ آنے والی تھیں، کچھ میں مطلب سمجھا نہیں پا رہی، یا میں اس فیلنگ کو بیان نہیں کر پا رہی ہوں جو مجھے مطلب احساس ہو رہا ہے کہانی کے حوالے سے۔ اینی ویز، کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کہانی کا آغاز اچھا ہوتا ہے، لیکن آخر تک جاتے جاتے کہانی میں بہت سے موڑ ایسے آتے ہیں جو کم از کم پڑھنے والے کو اچھے نہیں لگتے۔ تو اسی طرح سے مجھے بھی یہ سارا سین اچھا نہیں لگا، ابیرہ کا چھوڑ کر جانا، اپنے گھر والوں سے غافل ہو جانا، اور پھر ابیرہ کا کردار جب ایک ایسی لڑکی کے طور پر ہے جس نے اسلام کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، تو اس کا اس طرح کا رویہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔
وہ جان کو گائیڈ کر سکتی تھی، اس کو سمجھا سکتی تھی، بجائے اس کے کہ وہ اس کے ساتھ غصے والا جو ہے وہ رد عمل دیتی۔ کسی کو پرپوز کرنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی، اور ایک غیر مسلم کا پرپوز کرنا آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ اسے اسلام سے روشناس کروائیں۔ آپ اس کو یہ بات سمجھائیں کہ آپ کو دین قبول کرنا ہے تو اللہ کی خاطر کیجیے، اور دوسرا، اگر کوئی ایک بار اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا، وہ اسے پڑھے گا، سمجھے گا، جانے گا، تو وہ اس کو اس طرح سے بھی قبول کرے گا جیسے ہر ایک مسلمان کرتا ہے۔ تو اتنی جذباتیت جو ہے وہ نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ اور جان نے بھی دین اسلام کو پڑھا، سمجھا، تو اس کو بھی اپنی والدہ کی طرف سے تھوڑا سا جو ہے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ جب یہ ہماری اخلاقی خامیاں دور نہیں ہوتی تو پھر ہم ایک مکمل مسلمان تو نہیں ہو سکتے، نہیں کہلا سکتے، پرفیکٹ تو نہیں کہلا سکتے۔ غصہ، جذبات، سبھی کچھ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن جس طرح کا پورٹرے کرداروں کو کیا جا رہا ہے، پھر انہیں ریئیکٹ بھی اسی حساب سے کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں کبھی غصہ نہیں آتا، یا ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہوتی، یا ہم بہت جلدی کسی کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور ہر انسان کا جذباتی لیول الگ ہوتا ہے، تو ہر انسان اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ لیکن جب ایک کردار کا کوئی امیج بنایا جاتا ہے تو اس کردار کو، کہانی کے کردار کو جو ہے اس امیج پر پورا اترنا چاہیے، جو کہ نہ تو ابیرہ پوری اتری اور نہ ہی اذان پورا اترا۔ اور باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں اب مزید اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ مجھے دوسرے چینل کے لیے بھی ناول کی ریکارڈنگ کرنی ہے، اس میں میرا آج کافی ٹائم لگ گیا ہے کیونکہ ایپیسوڈ کافی طویل تھی، اور پھر لاسٹ ایپیسوڈ ہے تو ریویو میں بھی کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ اوورآل جو ہے وہ کہانی بس ٹھیک تھی، سو تھی، بہت کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں تھی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ناول جو ہے وہ بہت اچھا لے کر آؤں۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔